बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं हूँ महवी शबीब, सिटी एट 10 में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसकून हुआ होगा। ज़िंदगी के बेहतरीन आगाज़ के लिए और अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वक्त की पाबंदी करें, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ब्रेकफास्ट लाजमी करें, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे दिन को बेहतर बनाती हैं और हमारी ज़िंदगी पे इसके बड़े पॉजिटिव असरात होते हैं। जी, बढ़ाते प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। फैसलाबाद में सजने जा रहा है कल एक बड़ा मैदान। 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात हैं, जिनमें NA 104, NU 196, PP 115, PP 116 और PP 98 बड़ा मैदान है और बड़े इंपॉर्टेंट हलके तस्वुर किए जा रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर हम ये कहें कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून है, क्या ये वाकई ही इसी तरह से है कि या कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा? वोटर का माइंडसेट क्या है, इस पर जी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपके दिन को बेहतर बनाने के लिए वेदर हमेशा से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या एहतियाती तदाबीरों को फॉलो करना है, इस पर भी जी बात करेंगे। और एजुकेशन हमेशा से ज़रूरी होती है और एजुकेशन के जदीद तकाज़े क्या हैं और क्या हम इन तकाज़ों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इस पर भी जी 11 बजे बात होगी। सब्ज़ियों के भाव ताव से लेकर सोने के रेट जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आज के प्रोग्राम में हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा हमारे टूरिस्ट वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का मौसम जो है वो विंटर की तरफ रवां दवां है। विंटर वाइब्स हमें आना शुरू हो गई हैं। और टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम टेम्परेचर 9 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम एयर क्वालिटी इंडेक्स जब से हम देख रहे हैं कि सर्दियों का आगाज़ हुआ है, फैसलाबाद के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 200 से तजावुज़ करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, जो कि इस बात की निशानदेही है कि हम जिस फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं ये फ़िज़ा सांस लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़हर आलूद है, जिसका नतीजा ये है कि हमें बहुत सारी एहतियात करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि हम उस तरह से एहतियात नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस का बर वक्त ख़याल नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो इन्वायरमेंट है इसके असरात हमारी तबीयत पे रूनुमा होते हैं। और एट दी एंड रिज़ल्ट ये नज़र आता है कि हमें आँखों की बीमारियाँ लाहक होने का ख़दशा होता है, गले के मसाइल हैं, नज़ला है, ज़ुकाम है और ऐसे में हस्पतालों पे बोझ पड़ जाता है। तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर आपने मौसम एंजॉय करना है। और इसी तरह से विंटर कुछ लोगों का बड़ा फेवरेट सीज़न होता है, लेकिन इस सीज़न को आप फेवरेट तब तक रख सकते हैं अगर आप सेहत का ख्याल रखेंगे। जी, बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं फैसलाबाद में कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। सियासी गहमा गहमी बड़ी अरूज पे थी। हमने देखा कि 5 हलकों में बड़ी तगड़ी कंपेन की गई, मैदान कौन मारेगा। लेकिन दूसरी जानिब ये भी देखा जा रहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से ये गुफ्तगू होती है कि ये हमेशा उसी पार्टी के हक़ में होते हैं जो पार्टी इक़्तिदार में है। इस हवाले से क्या कहते हैं हमारे एक्सपर्ट, इस पर भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर मैं तारुफ़ करवाना चाहती हूँ, मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर एंकर पर्सन सरदार मोहम्मद बिलाल डोगर ने। खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बिलाल? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें अगर जो हम बात करें ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से, तो ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो फैसलाबाद के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 5 हलके हैं। NA 104 के हवाले से हम बात कर लें, NA 96 के हवाले से बात कर लें और सूबाई हलकों के जो PP 115, 116 या हम बात कर लें PP 98 के हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इस पर जी बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है फ़ज़ील अहमद ने, भी सिटी 41 के रिपोर्टर हैं। आइए खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ़ज़ील आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फ़ज़ील फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। फ़िलहाल आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या देख रहे हैं, क्या ये मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून है या हमें किसी हलके में कल एक तगड़ा कंपटीशन दिखाई देगा? अच्छा, कंपटीशन मेरे ख्याल में बड़ा कोई नाकाम उम्मीदवार होता है जो अपने हरीफ को कमज़ोर समझे। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है ताहजमीन को समझा जा रहा है, लेकिन जब इन्होंने उनका इंटरव्यू लिया था आज से 25 दिन पहले, तो उन्होंने भी ये कहा था कि अपने हरीफ को कमज़ोर समझने वाला बेवकूफ़ होता है, वो हरीफ से फिर मार भी खाता है। वहाँ भी कंपटीशन, लेकिन हम ज़रा रैंडमली चलेंगे तो कुल मिला के कोई 19 लाख के करीब वोटर्स 5 हलकों में हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और ये अगर कुल मिला के देखें तो फैसलाबाद के 5 हलके बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में 2 कौमी असम्बली के हैं, 3 सूबाई असम्बली के, 2 तहसीलों के हैं, 3 शहर फैसलाबाद के हैं। सबसे पहले NA 96 आता है जिसे फैसलाबाद 2 कहते हैं।
این اے کا حلقہ. ٹوٹل ووٹرز کی تعداد جو ہے وہ یہاں 5,87,124 ہے. مرد 3,14,133 ہے. زنانہ ووٹرز یعنی کہ خواتین کی تعداد 2,72,991 ہے. پولنگ سٹیشنز ایسے ہی ہے. اب یہاں علاقے کون کون سے آپ دیکھیں, جڑا والا ہے, بچیانہ ہے, لنڈیاں والا ہے, چک حماند ہے اور اواگت ہے. ٹوٹل امیدوار یہاں جو ہیں وہ مد مقابل اس وقت 16 ہیں. نون لیگ کے بلال بدر چودھری ہیں, جبکہ ملک نواب شیر وسیع جو ہیں سابق ٹکٹ ہولڈر نون لیگ کے ہیں. تو آپ نے جو کہا نون لیگ مقابلہ نون لیگ, لیکن مد مقابل یہاں کچھ نعرے ہیں, کچھ الفاظ ہیں, جیسے 33,100 آئی ڈی کارڈ نمبر فیصل آباد کا, 33,104 جڑا والا کا ہے. تو وہ نواب شیر وسیع کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے باسی ہیں, طلال یہاں کے باسی, بلال بدر چودھری باسی نہیں ہے. بلا شبہ وہ وہاں کے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں یہ, لیکن یہ سیاسی نعرے ہوتے ہیں جو بیسیکلی اپنے ووٹرز کو انٹیکٹ کرنے کے لیے, ذرا جگانے کے لیے. پھر ایک مہاجر کا نعرہ مارا جا رہا ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے وسیب ہیں اور یہ مہاجر ہیں. تو اب وہاں بلال بدر چودھری کے بھائی جو طلال بدر چودھری سینیٹر ہیں, جنہیں جرمانہ بھی ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, وہ وفا کو بارہا ہر جلسے میں وفا لڑاتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم وفادار ہیں. میں نے ملک نواب شیر وسیع کی گاڑی چلائی تھی تو اب وفا کی باری تھی تو انہیں وفا نبھانی چاہیے تھی. وہ پارٹی کے ساتھ لوائلٹی کی باتیں جو ہے لوگوں کو اپنے ووٹر کو انٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. این اے 104 میں آ جائیں تو اچھا این اے 96 کے اندر جو آر او ہیں وہ عبد الرؤف ہیں جو کہ سی ای او ایف ڈبلیو ایم سی. این اے 104 کے اندر چلے جائیں تو 5 امیدوار مد مقابل ہیں. راجہ دانیال احمد جن کی یہ پہلی سیاسی انٹری ہے کسی بھی سیاسی جماعت میں یا کسی بھی جگہ پہ, کیونکہ مخالف حریف کی طرف سے انہیں بارہا کچھ مخالف القابات سے نوازا جا رہا ہے. راجہ ریاض نے بلا شبہ کوئی اپنی جماعت بدلی ہے, لیکن راجہ دانیال کی پہلی انٹری اور پہلی بار وہ سیاست میں آ رہے ہیں. اور بلال 104 حلقہ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں یہ ایک ایسے علاقہ ہے لیکن اس کے مسائل بے شمار ہیں. اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. ووٹرز جو ہیں اس بات کا بلا شبہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر پیچ ورک ہونے کے حوالے سے بھی شہری جو ہیں ہمیں اکثر ناراض دکھائی دیتے ہیں. سیوریج کے بھی مسائل ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں بھی مجھے لگتا ہے کہ پلس پوائنٹ ہو سکتی ہیں جو کہ ان کے مخالف لوگ. اچھا یہ پلس پوائنٹ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ نون لیگ یہ باور کروا رہی ہے ووٹر کو کہ آپ نے 2024 میں ہمیں ووٹ نہ دے کے اپنے شہر کو خود کھنڈر کیا ہے, ہمیں ووٹ دیں ہم ترقی کروائیں گے. اب دیکھیں نا اسلام وہ جو ملت روڈ ہے وہ ساری بن گئی ہے, تو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے, لوگوں کو ریئلائز کروایا جا رہا ہے. گرین بس ہم لے کے آئے, ہم میٹرو لے کے آ رہے ہیں, اچھا وہ اس روٹ سے گزرنی ہے این 104 کے, تو لوگوں کو بیسیکلی باور کروایا جا رہا ہے کہ ہم تبدیلی کا نشان, ہم ترقی کا نشان ہے, ہم تبدیلی کا نشان ہے, ہمیں الیکٹ کیا جائے. رانا عدنان جاوید ہیں, ان کے بھائی یہاں سے پہلے نون لیگ کی طرف سے رہ چکے ہیں, وہ بھی نون لیگ سے وابستگی رہی ہے, بڑے قریبی نون لیگ کے کینڈیڈیٹس کے قریب رہے ہیں. لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ وہ یہ بتاتے نظر آ رہے ہیں رانا عدنان جاوید بار بار کہ انہوں نے جماعتیں بدلی ہیں, جبکہ راجہ دانیال جو ہیں وہ ابھی تک اپنی کمپین کو ساری کو فوکس کیے ہوئے ہیں ترقی کے اوپر. نوجوان قیادت, بیرسٹر ہیں, پڑھے لکھی, وہ اس طرف چل رہے ہیں تاکہ میں اپنے ووٹر کو انٹیکٹ کروں کہ ہم بہتری لے کے آئیں گے, حلقے کی محرومیاں دور کریں گے. عدنان جاوید محرومیاں دور کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے مقابلے کے جو کہتے ہیں نا ایک حلقہ تھا جو خالی تھا اور مزہ نہیں آ رہا تھا, مزہ آئے گا کل. ووٹر یہاں 5,56,351 ہیں, 2,91,580 مرد ہیں اور خواتین کی تعداد 2,64,771 ہے. دلاور چدر صاحب جو ڈی جی پی ایچ اے ہیں وہ یہاں آر او ہیں. ایسے پی پی 98 جسے اب این اے جو 104 ہے اسے فیصل آباد 10 کہتے ہیں, پی پی 98 جسے فیصل آباد 1 کہتے ہیں صوبائی اسمبلی کے اندر, وہاں بھی 10 جو ہیں مکمل امیدوار مد مقابل ہیں. جھمرہ تحصیل کی تمام پیریفری جو ہے سائیاں والا جتنے بھی دیہات ہیں جھمرہ تحصیل کے وہ سارے اس کے اندر آتے ہیں. کل ووٹرز 2,99,690 ہیں, خواتین 1,33,799 ہیں, مرد ووٹرز 1,55,901 کی تعداد ہے. آزاد علی تبسم نون لیگ کی طرف سے, اجمل چیمہ آزاد جو کہ آئی پی پی کے کینڈیڈیٹ رہ چکے ہیں نون لیگ کی طرف سے بھی لڑ چکے ہیں. وسیم اکرم چٹھا یہاں آزاد حیثیت سے ہیں. اچھا وسیم اکرم چٹھا یہاں بڑا کلیدی ہوگا, فضیل کا یہ علاقہ ہے بہتر یہ پر بتا سکیں گے, لیکن وسیم اکرم چٹھا کا بہت خاص ہوگا کہ اف وہ ووٹ کی کاؤنٹنگ میں نیچے جائیں گے تو اجمل چیمہ اوپر آئیں گے, وہ اوپر آئیں گے تو اجمل چیمہ کو ہوگا. یہاں کمپٹیشن اجمل چیمہ اور آزاد تبسم کا دیکھا جا رہا ہے, لیکن وسیم ڈیفینیٹلی ایک نوجوان اور ینگ انٹری ہے, دیکھی جائے گی. ایسے پی پی 115 میں جائیں, آر او اشفاق احمد ہے یہاں, اور طاہر جمیل جو کہ میاں طاہر جمیل ہیں نون لیگ کی طرف سے ہیں, ملک اصغر ہیں وہ بھی سابق نون لیگ کے ہی ہیں, احمد چیمہ ایک ہیں آزاد حیثیت سے. تو یہاں ووٹرز 2,34,255 ہیں, مرد 1,24,043 ہیں, خواتین کی تعداد 1,10,212 ہیں.
اس کے اندر میاں طاہر جمیل کافی کمفرٹیبل ہے، لیکن باقی امیدواروں نے ہم یہ نہیں کہیں گے، انہوں نے انٹری دے کے اپنے آپ کو حلقے کے اندر باور منوا ضرور لیا ہے کہ ہم کمپٹیشن میں ہیں۔ میاں طاہر جمیل ابھی تک 5 امیدوار ایسے ہیں جو کہ سابق یا موجود تھے، ان کو وڈرا کر کے اپنی حمایت لے چکے ہیں۔ دیٹس اے گڈ پوائنٹ۔ پی پی 116 5واں حلقہ، آر او عمران عظمت پنو ہے یہاں، اور یہاں احمد شہریار ہیں، نون لیگ کی طرف سے رانا ثناء اللہ کے داماد ہیں، اسد اجاز منا ہیں، سابق ڈپٹی میئر کے بیٹے ہیں، یار یاراں دے بھیتی ہوں دے یار یاروں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ ملک اصغر کیسر ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں، سابق ٹکٹ ہولڈر لیکن اب آزاد کھڑے ہیں۔ کافی یہاں 2,76,280 ووٹرز ہیں، مرد 1,45,927 ہیں، خواتین 1,30,353 ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ احمد شہریار کے کمپین کے اندر نون لیگ کا زور ایسے لگا ہے کہ رانا ثناء اللہ کے جو کام تھے سمن آباد و اطراف میں کروائے ان کو کروایا جا رہا ہے۔ ہم نے ہاسپٹل دیا، پارک دیا، بہت کچھ جو کیا، جیسے نواز شریف پارک میں گزشتہ روز گجر برادری نے ایک بہت بڑا جلسہ کر کے دکھایا کاشف گجر کی طرف سے، اور وہ جلسہ یقیناً طور پر اتنا بڑا پاور شو تھا کہ اس حلقے کے اندر یہ چیز ریئلائز کروائی گئی کہ وی ہیو پاور۔ تو میرے خیال میں یہاں میاں ضیاء الرحمان جو کہ پہلے دن سے احمد شہریار کے ساتھ اس کمپین کو چلائے ہوئے ہیں، وہ بڑے ہی سسٹمیٹکلی ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، اور احمد شہریار بارہا لوگوں سے یہ انٹریکشن کرتے نظر آ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کو واپس لے کے آنا ہے، اس حلقے کی ترقی کو واپس لے کے آنا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ پچھلے 7 سال کی محرومیاں یاد کروا رہے ہیں، اور یہ بڑی پوائنٹ ہوتا ہے۔ جبکہ ملک اصغر علی کیسر ایاک نعبد و ایاک نستعین سے چل رہے ہیں، یہ ان کا ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا، جو اب جب ملک اسماعیل سیلے نے ویڈیو بنائی تو انہیں اب نیگیٹو امپیکٹ آیا۔ جبکہ اسد اجاز منا اپنے سابق جو والد ڈپٹی میئر ہیں ان کی کچھ یادیں تاجروں سے اور ان کو انٹریکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو کمپٹیشن ہے، اور آخری ایک دن جیسے رہ گیا، آج کا دن، آج تو کمپین نہیں ہے لیکن کل پولنگ ہے، تو میرے خیال میں سب حلقوں کے اندر وہ جو گہما گہمی پی ٹی آئی نے ختم کر دی تھی بائیکاٹ سے، وہ پیدا ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر نکلے یا نہیں نکلے، الیکشن بن چکا ہے۔ لیکن بالکل بلال، یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ سوشل میڈیا پہ بڑی ایک پروپوگنڈا چلایا جا رہا ہے کہ ووٹ کاسٹ نہیں کیا جائے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ووٹر جو ہے نا اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھے، ووٹ کاسٹ کرنا ایک قومی رسپانسبلٹی ہے، اسے بڑے سوچ سمجھ کے اس کا اندازہ بھی لگایا جائے اور ووٹ لازمی کاسٹ کیا جائے۔ فردر بھی ضمنی انتخابات کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ وقت ہوا جی بریک کا، اسٹے ہوئے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ محض کچھ گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، کل ضمنی انتخابات کا میدان سجنے جا رہا ہے 5 حلقوں میں، جن میں 2 قومی اور 3 صوبائی حلقے ہیں۔ فضیل، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ اگر ضمنی انتخابات کے حوالے سے دیکھیں، ان کی بڑی امپورٹنس ہے، اگر ہم سیاسی اعتبار سے بھی دیکھیں، بڑی گہما گہمی دیکھنے میں مل رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کمپٹیشن دیکھنے میں ملے گا، یا یہ مسلم لیگ نون ورسز مسلم لیگ نون ہے؟ دیکھیں محوش، مسلم لیگ نون ورسز مسلم لیگ نون اگر کہیں تو یہ غلط تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں ان کے خلاف ایسے لوگ میدان میں ہیں جو پہلے مسلم لیگ نون میں رہے ہیں۔ جس طرح سے NH 96 بلال ڈوگر نے بات کی کہ ملک نواب شیر وزیر، انہوں نے 2024 کا الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑا، اب ٹکٹ نہیں ملا، وہ آزاد حیثیت سے آ چکے ہیں، NA 104 میں آئے، تو رانا عدنان جوید کے بھائی جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جماعت سے وابستگی تھی، تو چیئرمین یہاں سے منتخب ہوئے تھے رانا حسن جوید، تو وہ بھی مسلم لیگ نون، اور بڑے وہ قریبی رہے ہیں رانا ثناء اللہ کے یا دوسرے جو مسلم لیگی ہیں ان کے۔ اس کے ساتھ اگر آپ PP 115 میں چلے جائیں تو وہاں پر محمد اصغر ملک جو ہیں وہ بھی خاص نون لیگ کے تھے، اور اب وہ میاں طاہر جمیل کے مد مقابل آ چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ اگر PP 116 میں آئیں تو اسد اجاز منا، وہ آج سے کوئی 6 ماہ پیچھے چلے جائیں تو وہ کہتے تھے ہم خاندانی مسلم لیگی ہیں، اور یہ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ وہ شروع سے مسلم لیگی تھے۔ ان کے جو والد تھے وہ ڈپٹی میئر بنے، مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے بنے، اور رانا احمد شہریار کے ساتھ ان کا بڑا یارانہ تھا اسد اجاز منا کا، لیکن اب وہ بھی مد مقابل آ گئے۔ اس کے ساتھ اگر جو تیسرے وہاں پر امیدوار ہیں ملک اصغر علی کیسر، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے MPA بھی اسی حلقے سے منتخب ہو چکے ہیں پہلے، اور اب جو اسد اجاز منا ہیں اور ملک اصغر علی کیسر ہیں، وہ دونوں PTI کے ووٹرز جو ہیں ان کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ PTI کی ہمدردیاں لینا چاہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے محمد اصغر ملک PP 115 میں وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ PTI کی حمایت ان کو مل جائے۔
لیکن پی ٹی آئی چونکہ بائیکاٹ کر بالکل چکی اسی ہے، طرح سے۔ پی پی 115 میں 116 میں تمام وہ نااہل جو ہو چکے ہیں ایم پی ایز، وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بائیکاٹ ہے، لیکن یہ ان کی اپنی پالیسی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے وہ اگر بائیکاٹ کرتی ہے تو یہ ان کا بڑا اچھا فیصلہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ سے کو میدان میں رہنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا دوسرا یا تیسرا غلط فیصلہ ہے کہ آپ نے الیکشن کا ہی بائیکاٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کو قانون اگر سزا دے رہا ہے آپ کے منتخب نمائندوں کو اور وہ نااہل ہو چکے ہیں تو آپ کوئی اگلا اپنا نمائندہ دیں، آپ میدان میں رہیں۔ اسی طرح سے آپ اگر پی پی 98 میں چلے جائیں تو اب وہاں پر صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہے این اے 96 اور پی پی 98 میں۔ یہ دو ایسے حلقے ہیں جن کے اندر 90% دیہات ہیں صحیح، اور 10% شہری علاقہ آتا ہے، اور دیہاتوں کی سیاست بلال بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ان کا بھی گاؤں سے تعلق ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ یہ نہیں سمجھا جاتا کہ کون سی جماعت ہے، وہاں پر وزاداری ہوتی ہے، بالکل ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، دڑے ہوتے ہیں۔ اگر میں اگر کسی کی حمایت نہیں کر رہا، میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ میرے مخالف نے ایک امیدوار کی حمایت کر دی ہے تو میری مجبوری بن جانی ہے کہ میں نے دوسرے کے ساتھ لگنا ہی لگنا۔ اس طرح سے سیاست ہوتی ہے جو یہ گاؤں کے علاقے ہیں۔ اور چک جمرہ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اور جڑاں والا میں سب سے زیادہ ٹرن اوور ہوگا، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرن بالکل اوور عموماً اتنا یہی نہیں ہوتا ہے کہ ہوگا۔ ضمنی انتخابات میں ٹرن اوور بالکل نہیں ہوتا۔ ان دو حلقوں میں ٹرن اوور زیادہ ہوگا کیونکہ وہاں پر کوئی بائیکاٹ یا اس طرح سے نہیں ہے۔ وسیم اکرم چٹھا جو ہیں وہ اگر ان کو دیکھا جائے تو آپ تحصیل جمرہ کو اگر تھوڑا سا سمجھیں تو جو نہر کا اس طرف کا علاقہ ہے نا، اس طرف وسیم اکرم چٹھا کا زیادہ زور ہے کیونکہ 7 گاؤں ہیں، جس طرح سے ذیل گجرا ہے نا، 14 چک ہیں گجروں کو، اس طرح سے 7 چک ہیں چٹھا برادری، اور ان گاؤں کے اندر 7 کے 7 گاؤں کے اندر وسیم اکرم چٹھا بہت زیادہ مضبوط ہیں، لیکن ان کو وہ کمزور ہیں نہر کے اس طرف، جمرہ سٹی کے اس طرف جو گاؤں ہیں، ارائیں برادری کے ہیں یا دوسری برادریوں کے ہیں، وہ وہاں پر تھوڑا سا ان کی گرفت کمزور ہے۔ اوورآل اگر دیکھیں تو اجمل چیمہ اور آزاد علی تبسم کا بہت کڑا مقابلہ ہوگا۔ اجمل چیمہ جو ہیں وہ تقریباً ہر گاؤں کے اندر ان کا جلسہ ہو چکا ہے، لوگ ان کو بلا چکے ہیں اور ان کے ووٹر سپورٹر موجود ہیں۔ اگر آزاد علی تبسم کو ہم دیکھیں تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے الیکشن تو لڑ رہے ہیں، لیکن جو میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ 15 سے 20 گاؤں ایسے ہیں جہاں پر ان کے پولنگ ایجنٹ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ وہاں پر ان کا کوئی جلسہ نہیں ہوا، کوئی ان کو بلایا نہیں کسی نے، ان کا کوئی ادھر ووٹر سپورٹر نہیں ہے۔ بالکل، تو یہاں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اجمل چیمہ جو ہیں وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن وہ پھر بات وہی ہے کہ چاہے ان کا نام ان گاؤں کے اندر ہو لیکن پارٹی کا ووٹ ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے جو ان کو پارٹی کا ضرور ملے گا۔ لیکن چونکہ کل الیکشن ہے تو ان دو حلقوں میں سب سے زیادہ مزیدار جو سچویشن ہوگی وہ ان دو حلقوں میں ہوگی، کیونکہ ہم الیکشن جب کور کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الیکشن آنے والا ہے تو ہم ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یک طرفہ الیکشنز نہیں ہوتے، اور اگر یہ کمپٹیشن ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے یہ جمہوریت کا حسن ہے، اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آئندہ آنے والے جنرل اگر الیکشن کے حوالے سے بات کریں تو کس کروٹ منہ پھینکتا ہے۔ دیکھیں مہوش، جو یہ ہے کہ یک طرفہ الیکشن اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اگر ایک پارٹی نے بائیکاٹ کر بھی دیا ہے تو آزاد حیثیت سے لڑنے والے جو ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ الیکشن کس طرح سے لڑتے ہیں۔ میں ابھی جب آ رہا تھا راستے میں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ این اے 104 کے اندر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ راجہ دانیال کے اگینسٹ کوئی امیدوار اتنا نہیں ہوگا، لیکن رانا عدنان جوید نے یہ بتا دیا ہے کہ الیکشن کس طرح سے لڑا جاتا ہے۔ بے شک ان کی پہلی انٹری ہے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے حلقے کے اندر۔ تو راجہ دانیال جو ہیں ان کی جس طرح سے بلال نے بتایا کہ پہلی انٹری ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ہی جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں جلسہ کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں حلقے کی ترقی ہو، نوجوان جو ہیں ان کے لیے روزگار بھی آئے، ان موقع کے جو مسائل ہیں وہ پیدا کیے جائیں۔ اور پی پی 116 میں جیسے رانا احمد شہریار کے بارے میں کہا جا رہا ہے، میں ان کا ایک دیکھ رہا تھا جلسہ، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنے لوگوں سے لڑنے آیا ہوں، میں گلے کرنے آیا ہوں،
मतलब اپنائیت وہ اب ایک جو میچور سیاستدان ہوتا ہے نا، جس طرح سے رانا ثناء اللہ ہیں، اب رانا احمد شہریار خان جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگ گیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ لوگوں کے اندر کس طرح سے گل مل جانا ہے، اور ووٹرز جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ان کے جیسا ہی ہو، ان میں بیٹھے تو محسوس نہ ہو کہ پتہ نہیں میں کوئی اپر کلاس ہوں یا یہ وہ اس طرح سے نہیں۔ اور اب مقابلہ جو ہے وہ ہر حلقے میں دیکھنے والا ہوگا ضرور، لیکن ایک دو حلقے ایسے ہیں جہاں پر تو پوزیشن بالکل کلیئر ہے، لیکن این 104 میں بھی مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مزہ آئے گا۔ صحیح، بالکل اسی طرح سے ہے۔ بلال، میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہتی ہوں، جس طرح سے ابھی ہم ووٹر کے مائنڈ سیٹ کو دیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، شہری آبادی کا ایک ووٹر ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوگا، دیہی علاقوں میں جس طرح سے بھی ہم بات کریں کہ وہاں پر برادری کو دیکھا جاتا ہے، وہاں پر دھڑے بنتے ہیں، تو آپ اگر ہم 5 حلقوں کے ووٹرز کے مائنڈ سیٹ کو دیکھیں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا، میرے پاس ایک بڑا خاص نقطہ میں جو الیکشن کے نتائج کے بعد دیکھنا چاہ رہا ہوں، میرا انتظار یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ کیا رہتا ہے۔ اگر ان چلیں جھمرا اور جڑا والا کو ذرا تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے ان 3 حلقوں کی بات کریں، این 104، پی پی 115، پی پی 116، اگر ٹرن آؤٹ 25 سے 28% سے ابو گیا تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ ناکامی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بائیکاٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہم نے ووٹ ڈالنے نہیں جانا۔ اگر ٹرن آؤٹ 25% سے اوپر جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اپنا وقار مجروح کرواتی ہے۔ میرا پاکستان تحریک انصاف سے اختلاف نہیں ہے، لیکن میں پہلے دن سے اس چیز کے خلاف رہا ہوں جو فضیل کہہ رہا تھا کہ بائیکاٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ جماعت اسلامی آج بھی اس بات پہ افسوس کرتی ہے کہ انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا ایک کا، لیکن آج پھر وہ بھی پی ٹی آئی کے پیچھے لگ کے بائیکاٹ کرتی ہے۔ یہ پذیرائی کی سیاست نہیں ہے، سیاست میدان میں ہوتی ہے۔ آپ کو اختلاف ہیں، آپ قومی اسمبلی، آپ اپنی سیٹیں خود رکھ کے پلیٹ میں دی ہیں ان کو، جو بھی جیتا نون لیگ کا ہماری طرف آنا ہے کوئی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کامیاب جو فیصلہ آباد کے اندر گرفت تھی اسے کمزور کیا ہے۔ اگر انہی حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران موجود ہوتے تو آج رخ کچھ اور ہوتا، آج مقابلے کچھ مزے کے ہوتے، لیکن مزے کے الیکشن تو اب بھی بن گئے ہیں۔ یہ بھی ہے نا کہیں پی ٹی آئی یہ محسوس تو نہیں کر رہی ہے کہ ان 5 حلقوں میں وہ کمزور ہو گئی ہے بائیکاٹ کا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہو جائے گی۔ دیکھیں، میں آپ کو حلفاً یہ چیز بتا رہا ہوں، راجہ دانیال، میاں طاہر جمیل، رانا عدنان جوید، احمد شہریار، اسد اجاز، اصغر قیصر، جو ملک محمد اصغر، احمد چیمہ، یہ سارے جتنے لوگ کھڑے ہیں، انہوں نے کیا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو ٹچ نہیں کیا؟ آگے بلدیات کی باتیں آ رہی ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کونسلر نہیں کھڑے ہونا؟ کیا انہوں نے چیئرمین نہیں لڑنا؟ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم سیاسی بصیرت اتنی ضرور رکھتے ہیں کہ سیاست جو ہے نا، اگر آپ نے گراؤنڈ لیول پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا گراؤنڈ بنایا ہوا تھا وہ خراب کیا ہے، کیونکہ ان کے ووٹر نے اب کہاں جانا ہے؟ وہ یہاں تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نون لیگ کے لوگوں کو حمایت کا اعلان کر کے یہ کہا گیا ہے کہ بلدیات میں آپ ہمیں سپورٹ کریں گے، یہ یقین دہانیاں لی جا رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ 25% سے ابو جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اسے اپنا لوز پوائنٹ کروائے گی کہ انہوں نے جو کہا تھا۔ بائیکاٹ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ بائیکاٹ کا مطلب یہ ہے کہ حلقوں کے اندر 6-7% سے اوپر ٹرن آؤٹ نہ جائے، کیونکہ جب 10% سے کم ٹرن آؤٹ رہتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوئے، یہ عدم اعتماد ہی ہو گیا ایک طرح کا، کیونکہ عوام نکلی نہیں۔ لیکن اگر عوام 25 سے 30% باہر آ جاتی ہے، کیونکہ پاکستان میں عموماً طور پر جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ہمارا 52, 53, 55 اتنا جاتا ہے، اس سے اوپر جاتا نہیں ہے۔ ضمنی انتخابات میں ویسے بھی ٹرن اوور کم ہوتا ہے، اور اگر 25% کراس کر جاتا ہے، مطلب احمد شہریار نے پچھلے الیکشن میں کوئی 42-46 ہزار ووٹ لیے تھے، اور اگر وہ اس بار 30-35 لے جاتا ہے یا 30 کراس کرتا ہے تو ہی از کمفرٹیبل۔ یہ تو ظاہر کرتا ہے کہ وہ عوام کے اندر اپنی پذیرائی واپس لیے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کو ناکام ہوئی ہے بائیکاٹ کے اندر۔ بالکل اسی طرح سے ہے، کل ایک کڑا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ واک آؤٹ کر کے چکی ہے، بائیکاٹ کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسی بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ کمپینز چلائی جا رہی ہیں کہ ووٹر ووٹ کاسٹ نہ کرے، لیکن میں اگین بات کرتی ہوں کہ ووٹ کاسٹ کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। एक कड़ा मुकाबला हमें कल देखने को मिलेगा, सियासी गहमा गहमी हमें अरूज पे दिखाई दी। फिर यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम फैसलाबाद के हवाले से बात करें, बड़े अच्छे इकदाम हमने देखे हैं। इलेक्ट्रो बसेस के हवाले से बात हो, रोड्स पर पैच वर्क होना स्टार्ट हो गया, लेकिन दूसरी तरफ देखें महंगाई की सिचुएशन भी है। तो आप क्या देखते हैं कि आवाम अगर वोट कास्ट करेगी, मुस्लिम लीग नून को वोट देगी, तो वो बयानिए पे ज़्यादा देखेगी या कारकर्दगी को भी मद्देनज़र रखेगी? देखिए महविश, जो ज़्यादातर वोटर्स हैं वो देखते हैं कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है वो कर क्या रही है। बयानिए को ज़्यादातर जो उनके कैंडिडेट्स होते हैं किसी भी जमात के, वो बयानियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं, शहर के अंदर आप देखें तो मियाँ ताहिर जमील हैं या फिर राना अहमद शहरियार हैं, राजा दानियाल हैं, तो वो इस चीज़ में अभी तक कामयाब जा रहे हैं। सही। वो लोगों का माइंडसेट वो बता ही यही रहे हैं कि जी देखें, वज़ीर आला पंजाब ने फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस दे दी, अब मेट्रो का मंसूबा शुरू होने जा रहा है। वो अलग बात है कि वो अभी किसी को पता नहीं कि वो कहाँ कहाँ चलेगी मेट्रो, लेकिन उसके लिए तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। और जो आपने महंगाई की बात की है, जो महंगाई का एक फैक्टर है, वो जब इलेक्शन आता है तो लोग कोई शक नहीं कि उसको ज़्यादा देखते हैं, लेकिन जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं वो ये लोगों को बता रहे हैं कि जी देखें, पिछले जो टनौर के अंदर मुल्क के हालात हुए, ये उसी वजह से हुए कि आपने गलत लोगों को चूज़ किया और उन्होंने मुल्क के ये हालात कर दिए कि अब महंगाई जो है वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो वो कोशिश कर रही है कि महंगाई का ग्राफ जो है वो नीचे आए, इतने % महंगाई जो है वो नीचे आ चुकी है। तो इस तरह से लोगों का माइंडसेट जो है वो बनाया जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि किसी हद तक कामयाब भी जा रहे हैं जो लीगी रहनुमा हैं, कि वो लोगों को ये कह रहे हैं कि अगर अब आप वोट दें, जिस तरह से शहरियार हैं वो कहते हैं कि जी 7 साल आपने हलके को खुद महरूम रखा है, आपने राना सनाउल्लाह को इस हलके से दूर करके, अब वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अपने पैर पे आप ही तुसी कुहाड़ी मारी, वो ये बताना चाह रहे हैं। सही। तो इस हद तक, इस पॉइंट तक तमाम जो लीगी उम्मीदवारान हैं वो कामयाब जा रहे हैं। अब आज़ाद अली तबस्सुम जो हैं वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो है वो मैंने बनवाया, एक्सप्रेस वे मैंने बनवाया। तो अब जब मैं नहीं था असम्बली के अंदर, तो उसके बाद आप मुझे बताएं क्या तरक्की हुई। वो ये लोगों को पूछते हैं। ये होता ना कि कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो लोग उसको पूछें कि आपने क्या करवाया। वो कहते हैं कि ये चीज़ें मैंने बनवा कर दी हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स यहाँ पर मैंने बनवाया है, जब मैं नहीं था मुझे वोट नहीं दिया गया, तो उसके बाद बताएं क्या हुआ जुमरा में। तो ये वो लोगों का जो जहन साजी है वो कर रहे हैं कि अगर हम असम्बली में जाएंगे तो हम ही अपने हलका की तरक्की के लिए आवाज़ उठाएंगे, इसके अलावा कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। मतलब ये उनका अपना एक मंशूर जिसको आप कहते हैं, इसी तरह से। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो वोटर्स को अट्रैक्ट करती हैं कि शायद ये ठीक कह रहे होंगे, हम इनको वोट देंगे तो ये तरक्की के लिए काम करेंगे। और बार बार नौजवानों को जब कहा जाता है कि आपके लिए बहुत कुछ किया जाएगा, तो वो फिर अगर जैसे बिलाल साहब ने कहा कि अगर 25% से ऊपर टर्नआउट चला गया तो ये नाकामी है पीटीआई की। बिल्कुल। और इसके साथ साथ नाकामी और क्या होगी पीटीआई की कि जब नए उम्मीदवार जो आए हैं अगर वो अपनी जगह बना जाते हैं इस इलेक्शन के अंदर, बेशक वो जीते ना, लेकिन वो अपनी जगह अगर बना जाते हैं तो पीटीआई के लिए अगला जो जनरल इलेक्शन होगा उसमें अपने उम्मीदवार जो हैं वो खड़े करने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, उनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके कहने पर वोटर रुका नहीं। बिल्कुल, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो बाइकआउट जो है वो मैं फिर दोबारा कहता हूँ कि बहुत बड़ा
غلط فیصلہ بائیکاٹ ہے حل نہیں ہے. بلال یہاں پر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بڑے دلچسپ ہم تبصرے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کی حمایت کا اعلان نہیں کر رہے, کبھی کہتے ہیں کہ ووٹ کاسٹ نہ کیے جائیں, ووٹر کے ٹرن آؤٹ کو تھوڑا کم کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. آپ اس بیانیے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا, پاکستان تحریک انصاف کے ہر فرد کی طرف سے پوسٹ لگا دی گئی ہے بائیکاٹ ووٹ ڈالنے نہ جائیں. میں اس پریکٹس کے خلاف ہوں. اچھا, یہ جو لوگ لگا رہے ہیں, میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں, ان سب سے گفتگو ہوئی ہے, یہ سب یہ کہہ رہے تھے غلط کیا جماعت نے, یہ صرف دکھاوا ہے. اچھا, یہ جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں ہماری جماعت نے بڑی زیادتی کی, پوسٹ لگا رہے ہیں آپ بائیکاٹ کر دیں. بیسیکلی یہ سب اتنے سیاسی بصیرت ضرور رکھتے ہیں, اتنے مطلب الیکشن جیتا ہے, عوام کے اندر گئے ہیں, تو اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ہماری جماعت غلط کر رہی ہے. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں ہے, یہ کس نے بیان دیا ہے, کون ان کو ہائی جیک کر کے کروا رہا ہے, یہ ہمیں نہیں پتا کہ باہر سے کون بیانیہ دلوا رہا ہے. یہ نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ دی گئی ہے کہ کھل کے کھیڈو, اور گلیاں ہو جان سنجیاں دے وچ کرلا مرزا یار پھر, یہ وہی سچویشن بنا کے نون لیگ کو دی گئی ہے. اور یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر جیسے فضیل کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہوگا, کیونکہ یہ بڑا مین پوائنٹ ہے کہ اگر میں ایک آزاد امیدوار کھڑا ہو جاتا ہوں, میرے پاس پی ٹی آئی کے اینٹی نون لیگ ووٹرز آ جاتے ہیں, تو کل وہ میرے ساتھ رابطے میں بھی آ جائیں گے. تو جب اگلی بار جنرل الیکشن میں ان کے مد مقابل آؤں گا تو میں ان لوگوں کو کہوں گا میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا, پی ٹی آئی والے نہیں تھے, یہ تو بائیکاٹ کر کے بھاگ گئے تھے, تو وہ میرے ساتھ جڑیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک توڑ رہے ہیں یہ لوگ. یہ سمجھنا چاہیے یہاں اپنے بے شک کچھ ایسے امیدوار کھڑے کر دیتے بے شک ہار جاتے, لیکن جو ووٹر ہوتا ہے سیاسی جماعت کا وہ کہیں نہیں جاتا. اب سیاسی جماعت کے ووٹر کو کیٹر کیا جا رہا ہے, اسے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں, آپ ایک محلے میں بیٹھا ہوں, مجھے آ کہیں لے پی ٹی آئی والے ایسی بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہیں الیکشن دے تب ووٹ پائی دے. اب میں اپنا ڈیفینیٹلی وہ جو ایک یہ شہر کے ڈائنامک سمجھنے ہوں گے, یہ شہر بہت زیادہ سوشلائز شہر ہے. ہم کہتے ہیں فیصل آباد کے باسی کہیں بھی دنیا کے کارنر پہ بیٹھے ہوں, دو بندے اچانک ملیں گے, 5 منٹ بعد یہ رشتہ داری نکال لیتے ہیں. اسی طرح سے یہ فیصل آبادی ہیں, ان کو آپ کبھی بھی اس پورے سیاسی دورے سے دور نہیں کر سکتے. یہاں تو ویسے گہما گہمی رہتی ہے, یہاں ویسے جگتیں چلتی ہیں, ویسے ایک ہیومرس وے چلتا ہے. ان لوگوں کو آپ کل, یہ اس وقت 12 بجنے والے ہیں, آپ کل اس ٹائم دیکھ لیجئے گا کہ سچویشن کلیئر ہو جائے گی. اس وقت عوام باہر نکلا ہی تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ تو قدرت کا بھی اصول ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی زندگی میں خلا نہیں رہتا ہے, اور پی ٹی آئی کو بھی اس چیز کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. اگر ہم ماضی کے حوالے سے بات کریں, ہم نے دیکھا ہے آج سے اگر 10 سال پہلے کے حوالے سے بات کریں تو یہ فیصل آباد مسلم لیگ نون کا گڑھ سمجھا جاتا تھا. پھر جنرل الیکشن 2024 ہوئے اور ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کو یہاں پر ایک بڑا اپسیٹ ملا, لیکن مسلم لیگ نون نے ہم نے دیکھا کہ بہت اچھا اس شکست سے سیکھا ہے. نون لیگ والے وہ لوگ تھے, ان میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میری گردن میں سریا ہے, میری گردن میں سریا نہیں گارڈر ہے. یہ نون لیگ کے ایم پی ایز نے کہا ہے, میں نام اس لیے لے رہا, وہ بہت بہتر ہو چکے ہیں سارے لوگ. اب یہ سیکھا ہے, یہاں لوگ الیکشن لڑ کے اپنے نام کے ساتھ لکھتے ہیں سدا بہار ایم پی اے, آج پڑے ہوئے ہیں ہارے ہوئے سارے. میں آپ کو یہ ہے یہ سیکھنا ہے اس سے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہمارے ساتھ نجی محفلوں میں بیٹھ کے یہ کہتے رہے وہ کہاں گئے اور ہم کہاں جائیں گے, اس لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کو ایک بار صرف گیپ ملا ہے, وہ ہارے ہیں, الیکشن نہیں چھوڑا, ہارے ہیں اور پیچھے چلے گئے. اگر آپ گیپ دے رہے ہیں تو پھر آپ کہاں رہیں گے. جماعت اسلامی اس شہر سے سیٹیں لیتی رہی ہے, لیکن کہاں ہے جماعت اسلامی؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر سے سیٹیں لیتی رہی ہے, کہیں گئی پاکستان پیپلز پارٹی؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنا کیا کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر لیا, کل وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے کوئی 1-2 سیٹیں پھر لے سکتے ہیں ان سے واپس. بالکل اسی طرح سے ضمن انتخابات کے حوالے سے فردر بھی پروگرام میں گفتگو جاری رکھیں گے. وقت ہے بریک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے, بات کرتے ہیں صرافہ مارکیٹ میں گولڈ کی قیمت آج کیا چل رہی ہے. گولڈ کی قیمت کے حوالے سے ہم دیکھیں گے تو تھوڑا سا گولڈ جو ہے آج ہمیں سستا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آج کی قیمت کچھ اس طرح سے ہے صرافہ مارکیٹ میں, 1 تولے کے حوالے سے اگر دیکھ لیں تو 4,37,200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے 10 گرام کے حوالے سے دیکھیں 3,74,835 میں 10 گرام گولڈ جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ گولڈ کی قیمت جو ہے وہ ایک عام انسان کی
کی قوت خرید سے کافی زیادہ باہر ہے اور اب بھی غریب کے لیے سونا خریدنا ایک خواب ہی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں کچھ ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گولڈ جو ہے مزید مہنگا ہوگا۔ بڑی انسرٹن سی سچویشن ہے، اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں لاسٹ 2 ویک سے یا لاسٹ 3 ویک سے تو ہمیں انسرٹن سچویشن دکھائی دی ہے۔ کبھی گولڈ کی قیمت تجاوز کر جاتی ہے، 10-10 ہزار تک ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور کبھی گولڈ کی قیمت جو ہے ہمیں کم دکھائی دیتی ہے۔ ایسے میں انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لوگ جو ہیں سوچ بچار کر رہے ہیں کہ آیا کہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے۔ اگر تو گولڈ آنے والے دنوں میں مہنگا ہوگا تو ان کی انویسٹمنٹ سمجھی جا رہی ہے کہ سیف ہوگی، لیکن انسرٹن سچویشن ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی لوگ یہاں پر کنفیوز ہیں۔ اور اگر جویلرز کے حوالے سے بات کریں وہ کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ میں گاہک جو ہیں ان کی تعداد کم ہے۔ عموماً یہ جو سیزن ہے نومبر کا یا دسمبر کا، یہ ویڈنگ سیزن ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی گاہک نہ ہونے کے برابر ہیں گولڈ مارکیٹس میں، تو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جویلرز کو بھی۔ کرنسی ریٹ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں جی، سب سے پہلے یورو کی قیمت دیکھتے ہیں۔ یورو کی آج کی جو بائنگ پار ہے وہ 324 ہے اور 327.5 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ سعودی ریال کے حوالے سے دیکھیں تو بائنگ پاور 75.5 ہے اور 75.5 میں ہی فروخت کیا جا رہا ہے۔ یو اے درہم کے حوالے سے بات کریں 76.7 میں بائی کیا جا رہا ہے اور 70.50 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ یو کے پاؤنڈ آج سستا ہوا ہے جی، یو کے پاؤنڈ کی بائنگ پار جو ہے 374.1 ہے اور 337.1 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ یو ایس ڈالر کی قیمت 281.55 ہے اور 281.7 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ یو ایس ڈالر کی قیمت ہمیں مستحکم دکھائی دے رہی ہے، پاؤنڈ کی قیمت میں واضح کمی ہمیں دکھائی دی ہے، اور اس طرح سے باقی کرنسیز کے ریٹ دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستحکم ریٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ تھی مجموعی طور پہ کرنسی کے ریٹ کے حوالے سے۔ گولڈ کی قیمت کے حوالے سے امید تو یہی کرتے ہیں جی کہ گولڈ کی قیمت کم ہو تاکہ ایک عام انسان جس کی قوت خرید بڑی منیمم سی ہے وہ بھی گولڈ خرید سکے، لیکن آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جی ضمنی انتخابات کے حوالے سے۔ کل میدان سجے گا 5 جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حلقے ہیں اور جن میں 2 قومی اور 3 صوبائی ہیں۔ بڑا کڑا میدان جو ہے ہم دیکھیں گے سجے گا، اور مقابلہ جو ہے جیتتا ہوا کون دکھائی دے گا اس پہ تو کل ہی بات کریں گے جی۔ فضیل، میں آپ سے یہاں پر یہ جاننا چاہتی ہوں، اگر ہم فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے بات کریں، بے شمار ایسے مسائل ہیں جو کہ حل طلب ہیں۔ سیاسی قیادت کے حوالے سے ہمیشہ سے جب بھی بات ہوتی تھی، خواہ میں جو ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا وزٹ تھا، ہمیں وہاں پر نظر آتا تھا کہ یہاں پر اگر مسلم لیگ نون کی شمولیت ہوتی تو شاید جو سچویشن ہے اس کے برعکس ہوتی، ایک اسٹرانگ نیریٹیو رکھا جاتا۔ ضمنی انتخابات میں اگر مسلم لیگ نون 5 حلقوں میں جیت جاتی ہے تو کیا اس کا سیاسی قیادت پہ اثرات دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو فیصل آباد شہر ہے اس کے خاص طور پر ابھی مسائل کو اگر دیکھا جائے تو کاروباری افراد جو ہیں ان کے مسائل ہیں 8 بازاروں کے، اور اس کو بار بار تاجروں کی جانب سے ان مسائل کو اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کو ہم ووٹ اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے مسائل جو ہیں ان کا حل کیا جائے۔ اگر آپ 8 بازاروں میں جائیں تو 8 بازاروں کو جو بند کیا گیا تھا وہ اب کھول دیا گیا ہے۔ تو یہ تاجروں کا ماننا ہے کہ رانا ثناء اللہ خان اور رانا احمد شہریار کی کاوشوں سے یہ ہوا ہے کہ جو بندشیں تھیں ان کو ختم کیا گیا ہے، اور ہم ان کو کامیاب کروائیں گے۔ یہ جیت کر تمام ایسے مسائل جو تاجروں کو اس وقت تک درپیش ہیں ان کا حل نکالا جائے گا۔ اور جو دوسری طرف ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ 23 نومبر تک تھا، 24 سے دوبارہ آپریشن شروع ہو رہا ہے تجاوزات کے خلاف۔ تو اب دیکھیں کہ جو مسلم لیگی امیدوار ہیں وہ وعدے تو یہی کر رہے ہیں کہ ہم تمام جو مسائل ہیں ان کا حل یقینی بنائیں گے، ہمارے جو ووٹرز ہیں ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، لیکن یہ اب رزلٹ کے بعد جب وہ حلف اٹھا لیں گے، اسمبلی میں جائیں گے تو اگر جیت جاتے ہیں تو پھر دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک اپنے وعدے جو ہیں وہ وفا کرتے ہیں، کیونکہ امیدیں تو بہت زیادہ ہیں کاروباری طبقے کو، جو لیگی رہنما ہیں ان کے اوپر، کیونکہ فیصل آباد شہر کے جو 8 بازاروں کی تینوں تاجر تنظیمیں ہیں وہ اس وقت حمایت کا اعلان کر چکی ہیں رانا احمد شہریار کا، اور تمام لیگی جو رہنما ہیں ان کا، کہ ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے۔ اور اتوار کے روز جو ٹرن آؤٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے چھٹی کا بھی اعلان کر دیا ہے گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں، مارکیٹوں میں، کہ ہم اپنے اپنے جو علاقے میں لیگی رہنما کھڑے ہیں، کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، ان کو ووٹ ڈلوائیں گے بھی، ڈالیں گے بھی اور ڈلوائیں گے بھی، تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں اور جو حلقے
महरूमियों का शिकार रहे हैं उनके लिए वो काम कर सकें। बिल्कुल तो इसी अब तरह से। ये पता तो चलेगा कि रिज़ल्ट क्या आता है, कौन जीता है, और कामयाब होने के बाद कौन कितने वादे जो किए गए हैं उनको वफा करता है। बिल्कुल इसी तरह से है। और यहाँ पर ना सारी गेम बिलाल वादे वफा के हवाले से, जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हमने देखा कि नून लीग ने अपनी शिकस्त से सीखा है और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर हम बात करें आज से 6 मंथ्स पहले की, या सीएम पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा का जब भी विज़िट रहा है, हमने देखा है कि फैसलाबाद में ये कमी आपने भी महसूस की होगी कि एक स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ के जो मकामी लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे, वो अपना नैरेटिव बयान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो सियासी क़यादत पे असरात क्या देखते हैं? अच्छा, मरीम नवाज़ साहिबा जो लास्ट टाइम आई हैं तो उन्होंने एक जुमला बोला था, फैसलाबादियों आपके इस्तकबाल से लगा कि आपकी नाराज़गी ख़त्म हो गई है, कि जो 2024 में। अच्छा, इस चीज़ को मरियम औरंगज़ेब या उज़मा बुखारी यहाँ के 2-3 बार कह चुकी हैं, फैसलाबाद ने कौन सा हमें जिताया है। ये गिले शिकवे बुरे होते हैं, लेकिन जो मरियम नवाज़ का जुमला था या बाद में राना अहमद शहरयार जुमले बोलते नज़र आए, ये इस चीज़ का सबूत होता है कि आप अपनी आवाम को वापस बुला रहे हैं। अच्छा, इस वक्त इलेक्शन डे जो है कल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा जो सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं मुझे कहते होते हैं 50% इलेक्शन पहले होता है, 50% इलेक्शन डे पे होता है। अपने पोलिंग एजेंट पूरे करना, पोलिंग एजेंट्स ऐसे हों जो वोटर को खड़े होकर कैटर कर सकें, और फिर वो टीम जो वोटर को निकाल के पोलिंग स्टेशन तक लेके आ सके। आपने उठा के ना पहुंचाएं, लेकिन दरवाजे खटखटा के उन्हें जगा लें। छुट्टी वाले दिन वो वैसे सोए रहते हैं। तो इन लोगों को पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना, उनको कैटर करना, उनको बावर करवाना कि आपके वोट की पावर बहुत ज़्यादा है, ये रियलाइज़ करवाना कि आपने अपनी गली मोहल्ला बेहतर करना है, कानून साजी बेहतर करनी है, तो यू हैव टू वोट फॉर इट। सो उस दिन पोलिंग स्टेशन तक जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कल मेरे ख्याल में, मैं हमेशा ये कैलकुलेट करता हूँ कि 1 बजे तक चीज़ें वज़ा होनी शुरू हो जाती हैं कि कौन क्या कर रहा है, किस हल्के में क्या सिचुएशन है। मुझे नज़र आ रहा है कि लोग काफ़ी गहमा गहमी, जैसे पाकिस्तान नून के हम लोगों की जिक्र करें, जैसे उन्हीं की एक जमात इलेक्शन में थी, बाकी सियासी जमातें नहीं थी, तो शेख एजाज जैसे थे, उस्मा जबीर राजा हैं, कुदसिया बतूल हैं, ये 3 लोग हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आए। मैं 12 बल्कि जाहिद इमरान गुज्जर साहब बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि ज़िला बॉडी के हवाले से तो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, ओपन हार्टली किया कि ज़िला बॉडी वैसे मुतहरक नहीं नज़र आई। आप एक फ़र्द होंगे, 1-2 फ़र्द और होंगे, लेकिन और ज़िला बॉडी नून लीग की कहाँ सोई हुई थी कि जिन्होंने 2 ज़िले के हल्के इस वक्त डेंजर में पड़े हुए हैं वो सोए हुए नज़र आए, उनकी तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आई। सिटी तंजीम ने तन मन धन का जोर लगाया कि शेख एजाज जाके जड़ा वाले कंपेन कर रहे हैं, वो झुमरे जा कंपेन कर रहे हैं, कि ऐसे लगा कि नून लीग के शायद मियां ज़ियाउर रहमान और यही लोग हैं जो लोगों की सुलह करवा रहे हैं, मिला रहे हैं, उठा रहे हैं, ताकि नाराज़ लोगों को मिला दिया बिल्कुल जाए। इसी तरह से। और ये नाराज़गी दूर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, क्योंकि हम कल के हवाले से देखें तो एक हेल्दी कंपटीशन के इम्कानात हमें नज़र आ रहे हैं, आवाम भी यही तवक्को रख रही है, और वोट कास्ट करना हमारा कौमी फ़रीज़ा है, तो इससे बड़ी खुशसलूबी से हमें अदा करना है और करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया फजील फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। कौमी फ़रीज़े को अदायगी के लिए आप जितनी ज़्यादा एफर्ट्स कर सकें उतनी ज़्यादा कम है। तो कल हम देखेंगे एक तगड़ा मुकाबला मुस्लिम लीग नून का और आज़ाद उम्मीदवारों का। अब देखना ये है कि जीता कौन है, और यही जीत जो है वो आने वाले आम इंतखाबात की डायरेक्शन का तयन करेगी। यहाँ पर वक्त हुआ जी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे, बात करते हैं सब्जियों और फलों की कीमतों के रद्दोबदल के हवाले से। हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे सब्जियों की कीमतों में रद्दोबदल जारी रहता है, जो कि हमारे घर के बजट को भी मुतासिर कर रहा होता है। और हमने रोज़ाना की बुनियाद पे एक लिस्ट रेडी की होती है, कौन सी सब्ज़ी हमारे लिस्ट के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। और जब हम मार्केट में जाते हैं समहाउ ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है कि हमें सब्जियों के भाव ताव करने पड़ते हैं। तो ऐसे में क्या ही खूब बात है कि आपको सब्जियों के भाव के हवाले से पहले से ही नॉलेज हो, ताकि जब आप मार्केट में सब्जियां ख़रीदने जाएं तो आप अच्छे से भाव ताव कर सकें। इसीलिए हम आज के भाव सेगमेंट तरतीब देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो चलते हैं हमारे आज के भाव सेगमेंट की तरफ। उमर रांझा हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर, बताइएगा कि आज आप मार्केट में क्या सिचुएशन देख रहे हैं फलों और सब्जियों की कीमत को लेकर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानब से बरोज़ हफ्ता की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त के हवाले से बात की जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 458 रुपये फ़ी किलो, जबकि मार्केट में 550 रुपये। फार्मी अंडा सबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 347 रुपये फ़ी दर्जन। आलू कच्चा छिलका 5 रुपये कमी के बाद 80 से 75 रुपये, जबकि मार्केट में 100 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज सबका कीमत पर बरकरार रहते हुए
105 रुपये, जबकि मार्केट में 150 तक फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर 10 रुपये इजाफे के बाद 105 से 115 फ़ी किलो, जबकि मार्केट में 110 से 150 रुपये तक फ़रोख्त हो रहे हैं। अदरक चाइना सबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 320 रुपये। लहसुन हरनाई सबका कीमत 270 पर बरकरार। सब्ज़ी मिर्च की कीमत बगैर रद्द बदल के 70 रुपये। फूल गोभी सबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 24 रुपये, जबकि मार्केट में 70 से 100 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। बंद गोभी 10 रुपये कमी के बाद 130 से 120 रुपये, जबकि मार्केट में 140 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है। घिया कद्दू 5 रुपये कमी के बाद 50 से 45 रुपये। बैंगन सबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 50 रुपये, जबकि मार्केट में 70 रुपये। मटर 190 रुपये, मार्केट में 400 से 450 तक। पालक 35 रुपये, जबकि शिमला मिर्च सबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 290 रुपये फ़ी किलो। भिंडी तोरी सबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 100 रुपये। सेब काला कुल्लू पहाड़ी 10 रुपये इजाफे के बाद 320 से 330 रुपये। केला सबका कीमत 120 पर बरकरार। जापानी फल सबका कीमत पर 220 रुपये पर बरकरार। अनार बदाना 550 रुपये पर बरकरार। संगाड़ा 110 रुपये फ़ी किलो, जबकि मार्केट में 150 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। बहुत शुक्रिया उमर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम के आगे और प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने तालीम की रोशनी से हज़ारों ज़िंदगियां बदल दी, हज़ारों मुस्तकबिल को रोशन किया। बहुत सारे ऐसे लोग जो कभी स्कूल की दहलीज तक ना पहुंचे थे, 2 साल में फ्री मैट्रिक करवा के उनकी ज़िंदगियां बदल दी। तालीम की अहमियत को बहुत अच्छे से समझते हैं और इंसानों के दिलों में तालीम को मुनव्वर करने के लिए हमेशा से कोशां रहते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मसूद जो कि बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सिस्टम फाउंडेशन पाकिस्तान के और साबिक प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद फैसलाबाद से। तो आइए खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये सिस्टम फाउंडेशन आखिर है क्या, इसका विज़न किस तरह से आपने सोचा और किस तरह से ख़्याल आया कि आपने उन लोगों के लिए काम करना है जो कि कभी स्कूल की दहलीज तक नहीं पहुँचे? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने मुझे मौका दिया या कि मैं ये आकर इस आला जगह से एक अच्छे मकाम से अपनी बात कर सकूं ताकि बात और ज़्यादा लोगों तक जा सके। जैसे आप मेरा तारफ़ तो करवा ही दिया है, मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद मसूद है और मैं टेक्नोलॉजी कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। बेसिकली आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर। सही। तो उस हिसाब से मैं नौकरी भी करता रहा। तो 2009 में मैं वैसे वहाँ से रिटायर हो गया था, मैं प्रिंसिपल था। इसके अलावा मैं स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज बी ग्राउंड है, वहाँ भी मैं प्रिंसिपल कई साल रहा हूँ 90s के अंदर। तो ये तो मेरी नौकरी थी जहाँ से हम अपने रोज़गार कमाते ज़िंदगी गुजारते थे। तो उसके साथ एक शौक़ की बदौलत मैंने 1997 से ये काम किया, क्योंकि ये काम पैरेलल में करता था। तनख्वाह मुझे गवर्नमेंट से मिल जाती थी, गुजारा वहाँ से जाता था। तो ये एक शौक़ से मैं काम करता था। तो काम ये है, जैसे थोड़ा सा आपने बताया है बट मोर डिटेल्स आई सबमिट, कि सिस्टम फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम ऐसे लड़के लड़कियां और ख्वाजा सरा भी, उनकी भी एक क्लास हमारे पास है, ठीक है, उनको दाखिल करते हैं जो चाहे स्कूल ना गए हों। ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इट एंड नो इट कि कोई भी स्कूल ना गए हैं या पहली दूसरी तीसरी में छोड़ गए हों, सही, और वो तालीम से डिटैच हो गए हों, ख़त्म हो गए हों, ठीक है, उनको हम दाखिल करते हैं। बिल्कुल सही। और फिर उनको 2 साल में बोर्ड से मैट्रिक पास करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक का इम्तहान तो बोर्ड ही लेता ना। बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, उसके लिए सिर्फ ये है कि जो बच्चा हम दाखिल करते हैं या लड़की या लड़का जो भी, उसकी उम्र 14 ईयर्स 14 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, सही, क्योंकि ये एक मैट्रिक की उम्र है। इससे पहले मैट्रिक किया जा नहीं सकता, नहीं किया और समझा भी नहीं जा सकता। इस एतबार से ये एक बहुत अहम प्रोग्राम है। अहम तो हर प्रोग्राम ही अहम होता है। जब हम बात करते हैं अपने प्रोग्राम को अहम तो क्या ही रहते हैं, लेकिन यहाँ देखें एक बात आप समझें, एक बड़ी गौर की बात है। हम बात को गौर नहीं भी करते ज़रूरी चीज़ों के ऊपर। तालीम को हम अहम कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन मुनासिब ध्यान नहीं करते। आप ये जानकर हैरान होंगी कि पाकिस्तान में सिर्फ 2.5 करोड़ बच्चे लोग हैं मैट्रिक, 24 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चे जो है मैट्रिक किया उन्होंने। बाकी इतने बच्चे हैं, उन्हें आधे ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं कभी गए, बिल्कुल, आधे जो हैं वो सेमी लिटरेट हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की है। अब देखिए, गवर्नमेंट एक बड़ी मायनाज कोशिश कर रही है, आई वुड अप्रिशिएट दैट, कि आप बच्चों को स्कूल में दाखिल कर रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, तादाद बढ़ा रहे हैं। ये किन के लिए? 6 साल बच्चों के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए। बट अबाउट दैट चाइल्ड हु इज 50 years old, हु इज 20 years old,
اس کے بعد تو if he goes to minister, the minister has no answer for that. اس کے انسٹیٹیوشن نہیں آیا ہے تو کوئی پرائیویٹ ہوگا. I don't know about that. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ سی بات ہے. تو ان لوگوں کو کیٹر کرنا بھی بڑا ضروری تھا اور ضروری ہے. تو ہم نے ان کے لیے یہ ایک کام شروع کیا ہے کہ یہ بچے پاس ہو جائیں. اب دیکھیں ہم نے جب کام شروع کیا تو ہم نے ایک کام یہ ساتھ کیا کہ اب یہ پہلا سوال ہر بندے کے ذہن میں آئے گا کہ یہ 2 سال میٹرک کیسے پاس کر کیسے ممکن ہے. بالکل پہلا تو سوال آپ نے شاید یہ تیار بھی کیا ہوگا سوال. چلیں اوکے اسی طرح سے اور اسی بات. تو میں یہاں آپ کو گزارش کرتا ہوں ہم نے بڑی سوچ سمجھ کر پروفیسر کے ساتھ مل کر ماہر کے ساتھ ہم نے ایک کتاب جو ہے نا وہ یہاں ڈیولپ کی ہوئی ہے. یہ کتاب کی بہت پرانی کاپی ہے, بہت پرانی بات ہے, بہت کاپی چھپ چکی اس کی ہے. یہ لکھا ہوا ہے 2 سالہ میٹرک پروگرام. یہاں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے الف ب شروع کریں اور 2 سال میں بورڈ سے میٹرک پاس کرنے کے ساتھ ساتھ ہنر اور روزگار بھی حاصل کریں. ٹھیک ہے, میں اس پر بھی آپ کو گزارش کروں کچھ نہ کچھ. یہ فاؤنڈیشن بک ہے. بالکل صحیح. اب دیکھیں یہ خاص بات یہ ہے جو یہاں بتانی ضروری ہے, آپ تو شاید خود بھی پڑھی لکھی ہیں سمجھ جائیں گے جلدی, کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے. یہ یہاں شروع ہوتی ہے حروف تہجی سے. اب بالکل صحیح. جو ہم کہتے ہیں جو بچہ کبھی اسکول نہیں گیا تو یہاں شروع ہوگا. اسی طرح اس کا ایک اور پارٹ ہے انگلش کا, وہ بھی ABC سے ہے. ٹھیک ہے. پھر میتھمیٹکس پارٹ ہے وہ بھی 1 2 3 سے ہے. ٹھیک ہے. اس کتاب کو اس طرح ڈیولپ کیا گیا ہے کہ یہ پاس کرنے کے بعد ہمارا بچہ جو ہے پڑھنے کے بعد وہ بورڈ کا 9th کی کتاب پڑھنے کے قابل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. دس از ریکوائرمنٹ. اب میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پڑھنے کے بعد بچہ 8ویں پاس کر لے گا. دس از ناٹ, یہ شوڈ ناٹ بی کنفیوزڈ. ان فیکٹ یہ پڑھنے کے بعد بچہ 9th کا بورڈ کا کورس پڑھنے کے قابل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب ایک فنڈامنٹل کتاب بنا دی. اس کے بعد اس سے وہ بچے پڑھتے ہیں. اور آپ کو جان کر یہ بڑی خوشی بھی ہوگی. اچھا ہم نے یہ کام شروع کیا تھا 1997 سے. ٹھیک ہے. تو 97 میں وی ہیڈ اونلی 1 سینٹر. بالکل صحیح. وہ جو سینٹر میں آج بھی یہاں بیٹھتا ہوں یہ 1997 سے ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی چلتا رہا 2015 تک وی ہیڈ اونلی 1 سینٹر جس میں بات کی ہے. بالکل صحیح. اب پھر پتہ نہیں اللہ نے کیا ہمیں سمجھ دی, حیثیت دی کہ ہم نے کہا کہ ایک کلاس سے کیا ہوتا ہے اس کو پھیلایا جائے. بالکل. تو 2015 اچھا اس دوران ہم نے بہت کام کیے. میں کچھ نوٹ کیے ہوئے ہیں, میں بتاؤں گا, گزارش کروں گا. پھر ہم سوچا کہ سینٹر کو بڑھایا جائے. ٹھیک ہے. تو 2015 کے بعد ہم نے اس کو بڑھانے کا سوچا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ایک اور سینٹر کھولا, پھر ایک اور سینٹر کھولا, پھر ایک اور سینٹر کھولا, پھر ایک اور سینٹر کھولا. چلتے چلتے آج 2025 کی بات کریں وی ہیو مور دین 50 سینٹر. واہ ماشاء اللہ. اور یہ 50 کہاں ہیں؟ فیصل آباد میں ہیں. ٹھیک ہے. لاہور میں ہیں, پنڈی میں ہیں, اسلام آباد میں ہیں, ملتان میں ہیں, لودھرا میں ہیں, بہاول نگر میں ہیں. بالکل اس جگہ پر ہیں. تو یہ اتنا بڑا ایک کام ہے. اور ابھی تک میں یہ گزارش کروں کہ پہلے ہمارے بچوں کی تعداد کم ہوتی تھی, اب زیادہ ہونی شروع ہوئی ہے. اب بچے بھی زیادہ ہیں. ابھی تک 16,000 تقریباً 16,000 میں بھی لٹل لیس مور 16,000 بچے ایسے ہیں جو میٹرک پاس کر چکے ہیں. اب خاص بات دیکھیں میڈم, یہ سمجھنے کی ہے اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ بچہ جو کبھی اسکول نہیں گیا اس نے میٹرک کر لیا. اگر ہم یہ کام نہ کر رہے ہوتے تو یہ جو 16,000 بچے ہیں نا یہ تو نہیں پڑھنے طرف, باقی تو کروڑ پڑھ جاتے. اسی طرح سے. اور ایجوکیشن بہت ضروری ہے آج کے دور کے حوالے سے اگر بات کریں, جدید تقاضے جو ہیں. 16,000 بچوں نے میٹرک کیا ہے. اچھا اب وہ 16,000 بچوں نے میٹرک کے چھوڑ نہیں دیا. جیسے میٹرک آپ نے کیا, آپ نے آگے پڑھ لیا, میں نے آگے پڑھ لیا. اس میں کچھ بچے جو ہیں وہ انہوں نے کسی نے FA کیا, BA کیا, MA کیا. ہم سے پڑھنے والے بچے بعض اوقات کوئی پروفیسر بن گئے, کوئی اور کام کیا بڑھ کے, لائک ادر چلڈرن. تو یہ ایک اس اعتبار سے بڑا کہ معنی ایک اہم کام ہے. تو اس کو بہت زیادہ بھی پھیلنا چاہیے. اور زیادہ پھیلنے میں دیکھیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. جب میں نے کہا کہ 8 کروڑ بچوں کی ضرورت ہے, یہ 8 کروڑ کی ساری آبادی تو 8 کروڑ سے 1/3 تو ہوگی آبادی نا. اور دوسری بات آپ دیکھیں آبادی کا پلان دیکھیں نا, وہ اس طرح کا پلان بنتا ہے. جاپان کا یوں بنتا ہے نا, پاکستان یوں بنتا ہے. یہاں جاپان میں جائیں تو جتنے بوڑھے اتنے نوجوان ہیں. ہمارے ایک بوڑھے 10 ایسے ہیں نا. بالکل اسی طرح سے زیادہ یہ لوگ ہیں. ان کو لانا تعلیم کے اندر ضروری ہے.
بالکل ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے اور ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ چیز ریئلائز کر رہے ہیں کہ سویلائز نیشن کی سب سے پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ایجوکیٹ ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم اگر قوانین کے حوالے سے بات کریں تو ہم یہاں پر بھی تھوڑا سا سسٹم کا فیلئر دیکھتے ہیں, لیکن ضرورت اس چیز کی ہے جس طرح سسٹم فاؤنڈیشن ایک ایگزامپل ہے ہم سب لوگوں کے سامنے, ہمیں اس طرح سے ایک نیٹ ورک ایکسپینڈ کرنے میں ایسے لوگوں کی بڑی ہیلپ کرنی چاہیے. سر میں آپ سے یہاں پر یہ بھی جاننا چاہتی ہوں سسٹم فاؤنڈیشن کے حوالے سے, جیسے آپ نے بتایا 16,000 اٹس اے ہیوج نمبر. اگر ہم ایک ایک زندگی کا بھی کمپیریزن کریں, اگر ایک زندگی بھی سنور رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کی کامیابی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ سسٹم فاؤنڈیشن کی سکسیس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کی سکسیس میں ظاہر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ظاہر ہم ایفرٹس کر رہے ہیں, ہماری ایفرٹ بھی ہے, لیکن ایک انسان جو ہے وہ تو محدود ہوتا ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں لگاتار لگے رہے. یہ تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہ اسٹارٹ ود 1 سینٹر, اسی طرح سے 1 سے ہم نے 15 تک 18 ایئرس ہم نے اس کو نہیں پھیلایا. اچھا اس دوران ہم نے کیا کیا؟ اس دوران ان 15 سال میں حالانکہ ہم نے اس کو پھیلایا نہیں تھا, لیکن اس دوران آپ حیران ہوں گی کہ ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ مل کر فیصل آباد میں یہ 5 اسکول چلائے ہیں. صحیح. اور اس کی ریفرنس ہی گورنمنٹ نے کی ہے. ٹھیک ہے. یہاں ایک ڈی سی ہوا کرتے تھے, عابد سعید ان کا نام تھا, وہ بعد میں سیکٹری لٹریسی بن گئے تھے. تو جب سیکٹری لٹریسی تھے پھر ان سے میری ملاقات ہوئی تو ان کی ایفرٹس کے اور ہماری ایفرٹس سے پھر ہم نے اس کا PC1 بنایا اور یہاں ہم نے 5 اسکول چلائے فیصل آباد. پھر وہ چلے گئے, موریا چلے گئے, اب تو شاید وہ ٹائر ہو گئے, وائٹ روڈ بچ بورڈن. اچھا اب 200 بچے پڑھتے تھے جو ان سے لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں لٹریسی کر چکے تھے, اسی طرح سے ان میں سے 180 پاس ہو گئے, 160 شروع پاس ہو گئے, باقی 20 اپریل وغیرہ میں پاس ہو گئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. صحیح. تو گویا کہ اس کی فیزیبلٹی, اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے, یہ کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں لوگوں نے بھی سپورٹ کیا ہے کچھ نہ کچھ. ایک تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے نا وہ بیسیکلی زیادہ تر فائنینس بیسڈ نہیں ہے. یعنی ہم تو عام بندے ہیں, بہت غریب بھی نہیں ہیں, لیکن ویسے بھی گزار جیسے گورنمنٹ ملازم ہوتے ہیں وہی گزارا کرتے ہیں, لیکن لوگوں نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا. بالکل اسی طرح سے ہے. اور یہ جو لوگوں کا کوآپریشن ہوتا ہے, لوگوں کا جو نیٹ ورک ایکسپینڈ کرنے کے لیے آپ کی ہیلپ ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور وہ ایک کامیاب معاشرے کے حوالے سے ایگزامینیشن کا کیا طریقہ کار ہوگا اس پہ پیچھے ہم بات کریں گے. وقت ہے بریک کا. قیمت ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن از مور امپورٹنٹ فار اینی تھنگ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آج کے دور کے حوالے سے کئی ایسے بچے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا پاتے, کچھ مالی مسائل کی وجہ سے, کچھ گھریلو مشکلات کی وجہ سے. ایسے میں بہت کم لوگ ہیں جو بڑھ کر انیشیٹو لیتے ہیں ان لوگوں کو ایجوکیشن کے میدان میں پروان چڑھانے کا. اور سسٹم فاؤنڈیشن بھی ایک ایسا ادارہ ہے. سر بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں بات کر رہی تھی کہ 2 سال میں میٹرک ممکن ہے, آپ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سے یہ میٹرک کا سفر جو ہے وہ 2 سال میں ممکن ہو سکتا ہے. اب میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ 2 سال میں میٹرک ممکن ہے تو جو اسسمنٹ میتھڈ ہوگا, ایگزامینیشن میتھڈ ہوگا, وہ کس طرح سے ہوگا, اس حوالے سے تھوڑی سی کلیئرٹی کر دیجیے. دیکھیے ایک گزارش ہی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا جو میں نے بات ابھی تک کی ہے, جو میں نے اسٹارٹ کی تھی اس کو تھوڑا ریویو کریں تو میں نے آپ کو ایک کتاب دکھائی تھی. یہ کتاب جو ہے یہ میٹرک کے لیے نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے, اٹ از اے فاؤنڈیشن بک. صحیح. یہ وہ کتاب ہے جس کو پڑھنے سے بچہ اس قابل ہو جاتا ہے. آئی ریپیٹ دی سیم تھنگ اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی ریپیٹڈ ان فیکٹ, کہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ 9ویں نماز کا 10ویں نماز کا 9ویں کا سے بورڈ کا کورس پڑھنے کے قابل ہوتا ہے. یہ وہی کورس ہے جو آپ نے اور میں نے کیا تھا میٹرک کے وقت. بالکل صحیح. اچھا لہٰذا پڑھنا کورس بورڈ کا ہی پڑھتا ہے. صحیح. 10ویں وہی پڑھنا پڑتا ہے. امتحان کا اختیار بورڈ کو ہی ہے, آپ کو مجھے نہیں ہے. یہ بچے ویسے ہی میٹر کرتے ہیں اسی امتحان کے ساتھ جس طرح آپ نے میں نے کیا. بالکل صحیح. اور پاس کرنے کے بعد یہ ویسے ہی میٹر کر جاتے ہیں جیسے آپ نے. اچھا اب اس کے بعد دیکھیں گو ٹو کالج. اچھا اب ایک بات اور ذہن میں آتی ہے جو آج کل چل بھی رہی ہے, حالات بھی چینج ہو رہے ہیں, کہ تعلیم اور اس کے بعد پیسے کمانا, روزگار کمانا, یہ کنیکٹڈ بڑی بات ہے. دیکھیں آپ, میں نے پڑھا تو میں پرنسپل آ گیا, آپ پڑھی, آپ بھی جاب پر آ گئی, تو روزگار ضروری ہے. تو اس کے لیے پہلے ہمارے خیال میں چھوٹا تھا, ہم نے کچھ اسکولوں میں فیشن ڈیزائن شروع کیا لڑکیوں کے لیے. ٹھیک ہے. اور الیکٹریشین شروع کیا لڑکوں کے لیے. صحیح. یہ تو چھوٹا پارٹ ہے اور اس کو بہت بڑا کرنا بھی مشکل ہے. ہم 8 کروڑ پر تو اس کو نہیں لے جا سکتے. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, میں نے تو اپنی بات میں آخر میں رکھا تھا, میں I'll talk more details اینڈ آئے گا اس کا,
کہ روزگار کمانے کے لیے روزگار دیکھنا پڑے گا کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر بازار میں روزگار ہے وہی لگے نا. آج دور ہے آئی ٹی کا, تو روزگار کمانے کے لیے جو جابز ہیں نا جو دفتر میں لگے یہ تھوڑے سے ہوتے ہیں, ساری ارننگ روزگار کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو روزگار میں آپ کو آئی ٹی سکھانا پڑے گا. تو اس کے لیے ہم نے نیا جو پلان بنایا, آپ نے 2 سال سے کام شروع کیا, اس پر 1.5 سال سے, کہ میٹرک کے بعد بچوں کو 2 اسکولوں میں ہم نے آئی ٹی کلاس کا پلاننگ شروع کیا ہوا ہے تاکہ وہ روزگار بھی کما سکیں. وہ پھر میں بتا دوں ڈیٹیل تھا. دوسری سوال یہ ہے کہ اتنا کام جو ہے 50 اسکول ہے, ہم چلاتے کیسے ہیں, ہمیں پیسے کہاں سے لیتے ہیں فلاں. ہم نے کچھ جیسے ابھی میں بات کر رہی تھی کہ بہت سارے لوگ ہیں, مخیر حضرات ہیں جو کہ اس مشن کا ذریعہ بھی بننا چاہتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں بھی بدلنا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ میں وہی گزارش کروں. ایک تو بات یہ ہے, اور وہ بات یہاں بھی ویلڈ ہے, کہ کچھ اسکول تو ایسے ہیں زیادہ ایسے جو ہم نے اپنی کوشش سے مل لوگوں سے کھولے ہوں گے, ورنہ بہت سے اسکول ایسے ہیں جو کسی کی ڈیمانڈ پر کھولے گئے ہیں. صحیح. مثلا ایک بندہ ہے, وہ ایک خوشحال بندہ ہے, وہ کہتا ہے جی میں اسکول کھولتا ہوں. ہم نے کہا آپ کھولیں اسکول, ہم آپ کو بجٹ دے دیں گے, آپ سارا بچے بھی آپ کے, محلہ بھی آپ کا, ٹیچر بھی ہم آپ کو دیں گے, خرچہ آپ کریں گے, کام ہم کر دیں گے. 50 اسکولز میں سے 49 اسکول سمجھیں ایسے ہیں جو کہ اپنے فنانس کر رہے ہوتے ہیں, 45 ایسے ہیں, 46 ایسے ہیں جو somebody is financing. ٹھیک ہے. یہ اس طرح ابھی لوگ کوئی کرنا چاہے کہ جی میں نے اسکول کھولنا ہے, میرے پاس ٹائم تو نہیں ہے, پیسے ہیں, وہ خود خرچ کریں, خود پلان کریں, ٹھیک ہے, اس کے بھلے میں, اس کے گاؤں میں, وہ ڈو ایوری تھنگ فار ہم. اچھا یہ تو ان کی بات ہوگی. جنرلی ہمارے ساتھ بہت لوگوں نے سپورٹ کیا, بہت معاملات کے اندر بہت لوگ ہیں. میری شاہ نواز ہیں, بڑے نون بندے فیصل آباد کے, میاں ادریس صاحب ہیں, ریمارکیبل مین. پھر ایک میرا اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے, میں تو بڑا اس کی تعریف کرنا بڑی بڑی خوشی ہوتی ہے, توصیف اکرم کا نام تھا, وہ میرے اسٹوڈنٹ تھے. پھر انہوں نے ڈگری کی, پھر کمپیوٹر میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. وہ ہمارے ساتھ بڑی سپورٹ کرتے ہیں. اب ان کا فرق بھی بہت ہے, لیکن وہ تو مجھے کہتے نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں, میں کام کرنے کو تیار ہوں. پھر ایک آرزو مل میں ہوتے تھے اظہر مجید صاحب, شروع میں وہ انہوں نے بڑی سپورٹ کی. یہ زیادہ لوگ ہیں, لیکن تھوڑی بہت سپورٹ ہے وہ لوگ کرتے رہتے ہیں. ہمیں سپورٹ کی ضرورت بھی ہے, لیکن ہم مین سپورٹس فائنینس سے اسپانسرڈ نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ پیسے دیں گے ہم کامیاب ہو گئے, نہیں. آپ پلان کریں, سوچیں, ہم سارا کریں گے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ایک ہوتا ہے, ایک صاحب نے کہا جی میں کام تو شروع کر دوں گا, ٹائم نہیں میرے پاس, ٹائم نہیں میرے پاس. بالکل اسی طرح سے ہمیں ٹائم ہی چاہیے. آئی وانٹ یور اسپرٹ, بالکل یور فیلنگس. بالکل. اور جب آپ نیک نیتی کے ساتھ کوئی جذبہ رکھتے ہیں لوگوں کی زندگیاں بدلنے کا, اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پاورفل ویپن جو ہے وہ ایجوکیشن ہے. اگر کسی کی زندگی کو بدلنا ہے, یہ قلم بڑی طاقت رکھتی ہے انسان کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے. سر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ ایف اے پہ آئی ٹی کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ رول آپ لوگ پلے کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں, فیشن ڈیزائننگ میں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ خواجہ سراب, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے جسے سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے, سب سے زیادہ اٹینشن کی, سب سے زیادہ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت مجھے لگتا ہے خواجہ سراب ہوتی ہے. انہیں تعلیم کی طرف راغب کرنے میں سب سے بڑا آپ لوگوں کو چیلنج کیسے آیا, اور اسے کس طرح سے آپ لوگوں نے اوورکم کیا؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ خدمت کرنے کا سب سے جو کم خرچے کا ذریعہ نا وہ ایجوکیشن ہوتا ہے. صحیح. اور اس کا لانگ لاسٹنگ بھی ہے. اچھا حالانکہ ہم پڑھاتے ہیں نا بچوں کو, ہم ان سے کوئی فیس نہیں لیتے ہیں, ہم ٹیچر کو تنخواہیں بھی دیتے ہیں, ہم سے بھی ہم کو اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں, کتابیں بھی دیتے ہیں, بورڈ کے پیسے بھی دیتے ہیں. اور جب سب کچھ کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا, ہم ان کے پاس تالیاں بھی مارتے ہیں. یہ جو تالیاں مارنا نا, یہ ہمارا انعام ہے جو ہمیں حاصل کرتے ہیں, اور ہم تالی مار کے حاصل کرتے ہیں. خواجہ صاحب کو ہم تھوڑے سے پیسے زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو ہم دیتے ہیں تقریباً 2000 روپے مہینے کا. ٹھیک ہے. 500 روپے ہفتہ دیتے ہیں. اب عام بندے کو ہم 500 دیتے ہیں نا, پڑھا ہے وہ گزارا کر لیتا ہے. خواجہ صاحب کے لیے یہ پیسے اس میں کم ہوتے ہیں, انہیں روزگار کمانا ہوتا ہے. لیکن بہر پھر بھی انٹرسٹڈ وہ بہت ہے, لیکن ان کے لیے سورسز چاہیے, حالات چاہیے. ان کے لیے کافی مشکل ہے, لیکن ہم نے پھر بھی ان کی کلاس چلائی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہیو مور کلاسز, لیکن وہ تھوڑے سے ایکسپینسو ہے. عام کلاس چلانی ہو نا تو وہ ایک بچے کا خرچہ مہینے کا 2,500-3 ہزار بنتا ہے ایوریج. خواجہ صاحب کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے. عام اسکول چلانا نسبتاً ایکسپینسو نہیں ہے زیادہ, خواجہ صاحب مشکل ہے. لیکن اف منی اسپینٹ تو وہ بہت کارآمد طریقے سے چل سکتا ہے, اور ہم
یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم ذریعہ ہے, اس کو چلانا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتا رہا تھا, بات کر رہی تھی, ہم نے خواہشہ کی خوشی کے لیے خاص طور پر ہم نے ایک انعام رکھا کہ جو خواہشہ میٹرک کرے گا اس کے نام ہے ایک موٹر سائیکل. بالکل صحیح, اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ ہماری سوسائٹی کا بڑا اہم طبقہ ہے, لیکن وہ سب سے زیادہ نگلیکٹ ہو رہا ہے. فردر بھی جی ایجوکیشن کے حوالے سے پروگرام میں بات کریں گے. وقت ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بڑھاتے ہیں جی پروگرام کو آگے, بات کرتے ہیں آپ کی سالگرہ کے دن کے حوالے سے. آپ کی سیلیبریشنز, آپ کی برتھ ڈیز ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ہم شامل کرنا چاہتے ہیں آپ کی سالگرہ کو سٹی ایٹ 10 میں. اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایفرٹس کرنا ہوگی, اپنے برتھ ڈے کے حوالے سے پکچرز یا ویڈیوز ہمیں واٹس ایپ کرنا ہوگی. ہم آپ کی سالگرہ کو شامل کریں گے سٹی ایٹ 10 میں. اور آج کی سالگرہ کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. آج ہمارے پاس جو سب سے پہلی برتھ ڈے ہے وہ نمرہ آصف کی ہے. وشنگ یو ویری ویری ہیپی برتھ ڈے. دیکھتے ہیں یہ کلپ. اور سیکنڈ برتھ ڈے جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے رانا بشارت حسین ایڈوکیٹ کی. وشنگ یو ویری ویری ہیپی برتھ ڈے. دیکھتے ہیں یہ کلپ. جی پروگرام کو آگے بات کر رہے تھے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایجوکیشن کے حوالے سے انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے, سول سینس امپروو کرنے کے لیے ایجوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں, اسٹل بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا پا رہے, کوئی مالی مشکلات کی وجہ سے, کوئی فیملی پریشر کی وجہ سے. تو ایسے میں ایجوکیشن کو عام کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن ہوگی. ہم ہمیشہ ایک پروگریسو پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پروگریسو سوسائٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ تبھی ممکن ہے جب ایجوکیشن جو ہے وہ بڑی کامن ہوگی, لٹریسی ریٹ زیادہ ہوگا. اس میں حکومت کو بھی مل کر کوششیں کرنی ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ انڈیویجولی ایجوکیشن کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, جن میں پروفیسر محمد مسعود صاحب بھی ہیں. تو میں سر آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, جیسے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے خواجہ سرا کے حوالے سے کہ ان کے لیے بڑا اچھا آپ نے انیشیٹو لیا ہے. لیکن جب ہم خواجہ سرا کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے سوشل چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ نے اس چیز کو بڑے قریب سے دیکھا ہے, تو آپ کی نظر میں وہ سوشل چیلنجز کیا کیا رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے سوشل چیلنج کی بات کی ہے, وہ تو صحیح ہے. جب لوگ راستے سے ہٹ گئے ہوتے ہیں, پیچھے رہ گئے ہوتے ہیں, تو ان کے مسائل ہوتے ہیں, وجوہات ہوتے ہیں, بعد میں وہ اس کو افسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ان بچوں کی یا ان والوں کی کوئی ایسا قصور بھی نہیں ہوتا ہے. ایک ماحول ہوتا ہے, پیسے کبھی نہیں ہوتے ہیں, کبھی حالات نہیں ہوتے ہیں, کبھی فلاں وجوہات ہیں. میں آپ کو ایک بات بڑی حیرانی کی بتاؤں کہ جو بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں, ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, ان کا بھی ریکارڈ ہے, میں بات کروں, یہ ریکارڈ میں بھی آ جائے گی بات, ہمارا رزلٹ 80-90%, 95% رزلٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیٹ مین کہ ایک بچہ آخر کوئی انٹرسٹ ہے تو پڑھ رہا ہے نا, وہ ایک وقت میں نہیں پڑھا. دیٹ مین دا فالٹ از ناٹ ان دا چائلڈ, فالٹ از سم ویئر ایلس. دیٹ سم ویئر ایلس واز ڈیٹیکٹڈ. وہ سم ویئر ایلس کیا ہے, اس کو ریگولر کیا جائے. ٹھیک ہے. اگر ایک بچہ ریگولر ہے, میں بلکہ یہاں آپ کی حوالے سے میرے ذہن میں بات نہیں تھی, میں تو گزارش ہے یہ کروں گا کہ میں یہاں یہ ایڈریس کروں تمام ماؤں کو کہ ان کے بچوں کی پرورش ان کی ذمہ داری ہے. یہ مشکل نہیں ہے, وہ آسانی کے لیے گھر سے باہر بھیجتی ہیں اپنے کام جانچ چھوڑنے کے لیے. بچوں کی نشوونما ہونا, بچوں کی تعلیم, ان کی اپنی پرفارمنس ہے. میں ایک بات سمجھتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی, میری ماں جو ہے وہ دنیا کی خوش قسمت ترین خاتون ہے. کیوں؟ کہ اس کے سارے بچے پڑھ گئے. بالکل اسی طرح. ایک بات میں یہاں کوٹ کرتا ہوں, آپ شاید ہم بڑی آسانی سے کوٹ کرتے ہیں یورپ کی مثالیں وغیرہ, حالانکہ ہمارے اپنے پاس بہت مثالیں ہیں, لیکن پھر بھی جسٹ ٹو کوٹ, جو کہ ہمارا رواج بھی ہے کہ انگلینڈ کی بات کو ذرا تھوڑی اہمیت زیادہ دی جائے. ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک رپورٹ ہے, ریسنٹلی وہ آئی ہے, پڑھیں, میں نے سنی ہے وہ. انہوں نے کہا کہ ہمیں 75 ایئرس کی رپورٹ میں یہ انالائز کیا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی وہ ہے جس کے بچے کامیاب ہو اور اس کی عزت کریں. بے شک. ہم جگہ کہتے ہیں یورپ کا معاشرہ ایک فیملی ٹوٹ گیا, یہاں کیا فیملی نہیں ٹوٹی ہے, باپ کی عزت نہیں ہے, خیال وہ بچوں کی ڈیولپمنٹ جو ہے یہ آپ کی زندگی ہے. بالکل. میری زندگی جو ہے نا, میں آج بھی فیل کرتا ہوں, ایمانداری کی بات کہہ رہا ہوں, میں ایسے نہیں, میں دل سے کہہ رہا ہوں, میری زندگی میری پینشن میں نہیں ہے, میری جاب میں نہیں ہے, میری کار میں نہیں ہے, میری چلنے پھرنے میں نہیں ہے. میری خواہش خوشی میرے بچوں کے اندر ہے کہ کیا وہ مجھے سلام کرتے ہیں. بالکل. یہ خوشی کی بات ہے. اور دیٹس وائی سے کہ میری مدر از اے لکی پرسن کہ اس نے نہ پڑھنے کے باوجود سب کو پڑھایا ہے, سب بچے اس کی عزت کرتے ہیں, یہ اس کا کمال ہے. تو ہمیں ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا خیال کیا کرنا ہے, ان کو گھروں سے باہر فالتو نہ جانے دیں.
بالکل باہر جاتے ہیں, لفنٹر ہوتے ہیں, گندی زبان استعمال کرتے ہیں, گندے ٹریننگ کرتے ہیں. آپ ان کو صرف روک لیں تو 1000 برائز بچ جائیں گے, پڑھ بھی جائیں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلی درس. میں آپ کو گزارش کروں کہ ہمارے 50 اسکولز ہیں, میں بطور ڈائریکٹر جو سب سے زیادہ خیال کرتا ہوں, سب سے زیادہ آئی ٹیک کیئر دا ریگولیرٹی. میں ہمیشہ فون کرتا ہوں سینٹر میں, کتنے بچے ہیں جی؟ 22 بچے ہیں. حاضر کتنے؟ 21 ہے. یار یہ کیوں نہیں آیا یہ؟ ٹھیک ہے, پڑھائی وہ کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ ان کا پرابلم ان کے اندر نہیں ہے, ان کو کچھ ہم پرووائڈ کر دیں. اب دیکھیں میں سمپل بات بتاتا ہوں, موٹر پہ لوگ جاتے ہیں, وائلیشن نہیں کرتے ہیں, بالکل شہر میں کرتے ہیں. اٹس ناٹ دا پیپل ہو آر بیڈ اور گڈ, پیپل آلویز گڈ. وین دا کنڈیشنز آر دیئر دے آر بیٹر. یس. اب یہاں وہ ون وے خلاف ورزی بھی کرتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, فلاں بھی کرتے ہیں, وہاں نہیں کرتے ہیں. تو ایک کنڈیشنز کا پرووائڈ کرنا وہ ہر انسان کی ذمہ داری تھوڑی ہوتی ہے نا, ایک معاشرتی کام بھی ہوتا ہے نا. ہم خواجہ سرا کے لیے بھی پہلی بات یہ ہے, پہلی کہ ہمارے دل کے اندر ان کے ساتھ نفرت نہیں ہو. بالکل. جب ہمارے دل کے ساتھ نفرت ختم ہو جائے گی تو وہ بہتر ہو جائے گی. جب نفرت نہیں ہوگی تو پھر ہم ان کے بارے میں کوئی پلان بھی کر لیں گے. صحیح. اگر ایک بندہ ہے وہ کام چلتا ہے تو وہ زیادہ چلے گا, کوئی بات نہیں, اس زیادہ چلنے دیں. ہم ان کا خیال کریں گے وہ بہتر ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم ان کا خیال نہیں کریں گے, جسٹ بائی کرٹیسائزنگ دین مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اللہ کے فضل سے ہماری جو کوششیں ہیں وہ ہمارے لیے بہتر لگائیں گی. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اب یہاں ہم نے کام کیا تو یہاں میری ایک, میں نام یاد نہیں ہے, ڈی سی ہوا کرتے تھے, انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. میں ایم سو ڈیلائٹڈ فار دیٹ. انہوں نے تمام آفیسرز کو فیصل آباد کے بلایا اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ان کو سمجھائیں آپ کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب میں سمجھایا انہوں نے کہا دیکھو میں نے بلایا تھا, مجھے پتا تھا یہ کیا کرتے ہیں, آپ کو بتانے کے لیے. تو آئی واز سو ڈیلائٹڈ کیا. ڈی سی صاحب جو ہیں انہوں نے اتنا خیال کیا ہے. اچھا پھر انہوں نے ہمارا نام, میرا نام صدارتی وارڈ بھی ریکمینڈ کیا. یہ میں آپ کو دکھا ریکارڈ کے اندر ہے, نہ ملا کوئی بات نہیں ہے, ریکمینڈ کیا. سم ویری رسپانسبل پرسن ٹریٹڈ اس کہ یار ہمیں کام کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ سوسائٹی کی بہتری کے لیے نا ہم سب لوگوں کو امپورٹنٹ رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. فردر بھی جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے. وقت ہے بریک کا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور پروگرام میں جی ہم بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن انسان کو علم سکھاتی ہے, ایجوکیشن انسان کو فیصلہ سازی سکھاتی ہے, ایجوکیشن انسان کو ایک ایسا شعور پرووائڈ کرتی ہے جس سے وہ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. اب جیسے جیسے دور ترقی کر رہا ہے ہم ڈفرینٹ ڈبیٹس بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کے تقاضے بدل گئے ہیں, اب کنونشنل ایجوکیشن کا دور نہیں ہے, اب اسکلس پہ بڑا کام ہونے کی ضرورت ہے. اس سے بے شمار باتیں ہیں. جب بھی ایجوکیشن کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مختلف نیریٹیوز ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہاں پر مسعود صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم بات کریں ایف اے کے حوالے سے اور آج کے دور کے حوالے سے, جیسے میں بتا رہی تھی کہ آج کل تو اب مجھے لگتا ہے کنونشنل ایجوکیشن کا ٹائم نہیں رہا, تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ضرورت کس چیز کی ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے پوائنٹ آف ویو میں آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, کنونشنل ایجوکیشن کی ہے, اسکلس کی ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ہے؟ دیکھیے یہی بات ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے اور اس پر دھیان کرنا بھی ضروری ہے. ایجوکیٹ ضرور تو ہے ضروری ہے. اب یہ ہے کہ کنونشن ہے نہیں ہے تو یہ ہمارے الفاظ ہیں. اب جب میں نے انجینئرنگ کی تھی نا تو تب کمپیوٹر نہیں ہوا کرتے تھے, موبائل نہیں ہوا کرتا. آج کی وہ لائن بھی اور ساری کی ساری. آج میں انجینئرنگ کروں گا تو میں وہ پڑھوں گا نا بیٹھ کر. آج مثلا پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم لڑکیوں کو سکھا دیں فیشن ڈیزائننگ, کپڑا سینا سکھا دیں, فلانا کام سکھا دیں, لڑکوں کو بیجے کا سکھا دیں. یہ تو محدود ہو سکتا تھا. دیکھنا یہ کہ آج ضرورت کیا ہے. آج ہے دور آئی ٹی کا. بچے کو آئی ٹی سکھانی ہے, بیسک ایجوکیشن کی پھر بھی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ ہمیں صحابی نہ آیا, ہمیں انگریزی نہ آیا, اردو نہ آیا, یہ نہیں ہے. ہمیں آئی ٹی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے سوچنے کے بعد, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ سمجھ دی. جب بھی سمجھ آئی ہم نے آج سے 1.5 سال پہلے کام شروع کیا. ہم نے اپنے اس 50 اسکولوں میں 2 اسکولوں میں صرف اونلی 2 اسکولز, اینڈ دس از ویری ویری امپورٹنٹ. میں گزارش کر رہا ہوں, یہ بات میں نے ڈیلیبریٹلی بعد میں کر رہا ہوں, جان بوجھ کے بعد میں کر رہا ہوں, تاکہ یہ میری بات اسی کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی بعد میں رفڑنا پڑے گا. وہ اور بات اور نہیں, بات ایک ہی بات ہے. ہم نے اپنے 2 اسکولوں کے اندر ایف اے شروع کی ہے. اب ایک ایف اے تو وہ ہوتا ہے دنیا ساری نے کیا ہے, میں نے بھی کیا, آپ نے بھی کیا. یہاں ہم نے
اور اینگل سے ایف اے کیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ داخلے کے لیے، اب ہم نے کہا کہ داخلے کے لیے لڑکیاں ہیں یا لڑکے بھی ہیں. ہماری کنڈیشنز کیا ہیں؟ بڑی آسان کنڈیشنز ہیں. فیس نہیں ہے، بورڈ کے پیسے ہم دیں گے، فلاں دیں گے، فلاں دیں گے، فلاں دیں گے. ایک غریب بندہ مت ہو جاؤ گے. اس میں تو کوئی اسکل کی بات نہیں آ رہی. جب بچے آ گئے، اب ٹائم کیا رکھا ہم نے کا 6 hours a day ایف اے، 6 hours a day. 2 گھنٹے ایف اے کے لیے، 4 گھنٹے آئی ٹی پر. اب یہ کوئی نہیں کراتا. کوئی پاکستان میں ایف اے ایسے نہیں کرواتا. بالکل اسی طرح ایک بھی نہیں کرواتا، ایک بھی نہیں کرواتا. اچھا وہ بھی کرایا. ہمارا فرسٹ رزلٹ بھی فرسٹ کے آ گیا. وی ہیو گڈ پرفارمنس. وہ تو علیحدہ بات ہوئی. 4 گھنٹے میں ہم نے کیا سکھایا یا کیا سکھا رہے ہیں یا اب تک کیا سکھا چکے ہیں. پہلے کمپیوٹر آپریشن سکھایا، پھر اس کی ڈیولپمنٹ سکھائی. ہم ان کو فری لانسنگ پر لے کے جا رہے ہیں اور لے جا چکے ہیں. اور آج آپ کو سن کے خوشی بھی ہوگی، حیرانی بھی ہوگی کہ وہ بچے جنہوں نے ایف اے ابھی پاس نہیں کیا بلکہ سیکنڈری پیپر بھی نہیں دیے، وہ پیپر دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لائن کے اندر ارننگ شروع کر دی. ٹھیک ہے. اور یہ ارننگ ان کی زندگی بھر میں ساتھ رہے گی ان کے. بالکل صحیح. اچھا اب جو آپ دیکھیں بہت کمپیوٹر کالج ہیں. ایک تو ہم فری کراتے ہیں، جو ہم فری کراتے ہیں وہ ان کی فیس لیتے ہیں. چلے خیر کا روزگار ہوگا، وہ کوئی بحث تو نہیں ہے. لیکن کوئی ادارہ کسی بچے کو داخل کرتے وقت یہ شرط نہیں رکھتا کہ میں اس کو روزگار سکھانا ہے. بالکل. ہمارے ادارے کے اندر اگر کوئی ایک بچہ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس سے ہم کہیں بھائی تو پڑھ ہی نہ، کہیں اور پڑھ رہا ہے، کہیں اور پڑھ رہا ہے، پھر فیس تیری ہم انتظام کر دیں گے، محنت کر دیں گے. رزلٹ از دیٹ ہم ایک نئی بات لکھ رہے ہیں بیٹھ کر. کیونکہ ارننگ جو ہوئی نا وہ آج کے دور میں کمپیوٹر کے اوپر ہے. بالکل. دیکھیں نا ساری لائن کمپیوٹر کے اوپر ہے، ڈاکومنٹس کمپیوٹر کے اندر، ہر چیز. اور فری لانسنگ جو ہے نا وہ ہم نے سکھائی ہے. ٹھیک ہے. 2 اسکولوں کے اندر. جب ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے. اب آپ نے ایک سوال کیا تھا، شاید سمجھے کوئی ضمنی سوال تھا یا مین سوال تھا کہ آپ کو ٹارگٹس کیا ہیں. بالکل اسی طرح. پہلی بات تو میم ایک بات خیال کریں کہ ہمارے ٹارگٹ سے کروڑوں وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے. اس سے علاوہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے 2 اسکولوں میں ہمیں سیکھنے میں ہمیں تھوڑا ٹائم بھی لگا. ہمیں جو کام 6 ماہ میں ہوتا ہم سے 10 ماہ میں ہم نے کیا، آئندہ ہم جلدی کریں گے. اب ہم 2 ماہ میں کامیابی آ گئے آلموسٹ. ہماری یہ خواہش ہوگی الٹیمیٹلی کہ ہم تمام اسکولوں کے اندر ایف اے کلاس جاری کر دیں. اس کا مطلب ہوا کہ یہ ایک ایسا نظام ہوگا جو کہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ضرور پھیلے گا. اور ایک نیا ٹرینڈ ہوگا، ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ ٹو ارن منی. بالکل. یہ جو جوائنٹ کام ہے نا کہ آپ، اچھا مزے کی بات سنیں آپ، وہ لڑکی لڑکا جو گھر سے آتا ہے نا وہ یہ کہنے کے لیے نہیں آتا میں فری لانسنگ میں جا رہا ہوں. اس کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں فری لانسنگ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد تو موبائل ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض ہم بھی اس کو خرید کے دیتے ہیں. صحیح. وہ تو فیس بچا رہا ہے صرف. ٹھیک ہے. باقی تو اس کو ہم کچھ موٹیویٹ کرتے ہیں. اب وہ موٹیویٹ ہو چکے ہیں. یہ ایک بڑا اہم کام ہے. اور جیسے آپ نے کہا ہماری کیا خواہش ہے، تو پھر ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم نے میٹرک بھی کرا رہے ہیں. اب یہ جو نئی سوچ ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، جب ہم کام بھی کر رہے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں. بالکل. ہم اس پر جا رہے ہیں. وی آر ڈوئنگ ان 2 سینٹرس. اور ہمیں بہت لوگ کہہ رہے ہیں یہاں چلائیں، یہاں چلائیں. ظاہر ہے پھر چلانے کے لیے عقل بھی چاہیے، سورس بھی چاہیے، بندے بھی چاہیے. ہمارے پاس وہ ابھی اتنا ہم ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں. دا ٹائم ول انیبل اس. ہم بھی ہماری انیبلمنٹ بھی چاہیے نا، تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے بیٹھ کے. بالکل صحیح. اسی طرح یہاں یہ ہے اسکل. ویلڈنگ اسکل نہیں ہے وہ، بالکل وہ ایک اضافی آپ کے پاس ایک ٹیلنٹ آ جاتا ہے، ایک ہنر آ جاتا ہے. اسکل کا بڑا فرق ہوتا ہے. میں نے بی ایس سی کے اندر جو فزکس جو پڑھی تھی نا، ہیٹ لائٹ اینڈ ساؤنڈ، وہ آج 5ویں جماعت کے اندر 6ویں کے اندر ہے. یہ چینج ہو رہی ہے نا، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بالکل. لہٰذا یہاں بھی ان کو وقت کے مطابق آپ کو ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا جو کہ کارآمد ہوگا. بالکل اسی طرح سے ہے. ہمیں اسکل سیکھنے کی ضرورت تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے. اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے، میں نے بات کر دی انفارچونیٹلی، یہ بلی گرمان صاحب ہوا کرتے تھے ایجوکیشن کے منسٹر تھے، پھر یہاں گورنر بھی رہے. ان کے مجھے فون آیا سیکرٹری کا، جی آپ سے وہ ایڈریس آپ سے بات سننا چاہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں. تو میں اسلام آباد چلا گیا. اب آپ دیکھیں میں ایک ناچیر سے بندہ، ایک عام کالج کا پرنسپل، اس کو کون پوچھتا ہے. وہاں انہوں نے میز لگایا، سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری، سارے لوگ بیٹھے تھے، اور لوگ بیٹھے تھے، منسٹر بیٹھے تھے. میں نے وہاں 1 گھنٹہ سے بات کی. وہ بڑے خوش ہوئے. اب اور ہم اس سے آئے کہ اس کو بتائیں. ہم نے تو کوشش کی سب کو بتا دیں. میں نے لیٹر لکھا ہے ٹو چیف منسٹر پنجاب کو بھی لیٹر لکھا ہے، ڈی سی کو بھی لیٹر لکھا ہے، فلاں کو بھی لیٹر لکھا ہے، فلاں کو بھی لیٹر لکھا ہے.
चले, वो एक्सिडेंटली काम है, वो भी हो या नहीं हो, अपना काम हम अल्लाह की खुशी के लिए, इस वतन के लिए, अपने दिल को खुश करने के लिए, अपनी माँ की तस्कीन देने के लिए हम कर रहे हैं और करते रहे। इसी तरह से ये हमारा प्यारा मुल्क है, और जी इस मुल्क को खूबसूरत बनाने के लिए, इस मुल्क को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए मैं ये समझती हूँ कि हम सब लोगों को प्रोफेसर मोहम्मद मसूद की तरह अपना अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद मसूद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अल्लाह ताला आपको इस मिशन में मज़ीद आसानियाँ दे और इस मिशन को मज़ीद एक्सपैंड करने की तौफीक दे। जी अगर हम सोसाइटी के हवाले से बात करें, आसानियाँ जो हैं वो किसी की भी ज़िंदगी में नहीं होती हैं, और जब हम एक विज़न देख लेते हैं, एक मोटिव अपनी ज़िंदगी का बना लेते हैं, तो उस पर काम करने के लिए हमें हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, स्ट्रगल भी करना पड़ता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम कभी हिम्मत मत हारें। इसी के साथ मैं विशा बीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।